छम्मी, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अम्मा बन चुकी हो, कुछ तो लिहाज करती बड़े चचा का। आलिया ने जब्त करने के बावजूद छम्मी को टोक दिया। बस जाने क्या हो गया था। मैं उनसे माफी मांग लूंगी बजिया। वो सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। मैं सुबह चली जाऊंगी। वो करीमन बुआ की तरफ मुड़ गई। करीमन बुआ, इसरार मियाँ से कह देना कि सुबह तांगा ले आए और मुझे गाड़ी पर बिठा दें। अरे तो क्या तुम इतनी जल्दी चली जाओगी छम्मी? नाराज हो? आलिया उसके पास सरक कर खड़ी हो गई। भाई हद करती हैं आप भी। मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ? आपको क्या पता कितनी मुश्किल से एक दिन की इजाजत मिली है। आप नहीं जानती आलिया भजिया, आप नहीं जानती। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जी तो यही चाहता है कि यहीं पड़ी रहूं, पर अब ये मेरी बिटिया जो है। अरे इसका कोई अच्छा सा नाम तो बता दें बजिया। इसकी दादी ने तो इसका नाम तमीजन रखा है। छम्मी नाम बताकर हंसते हंसते लौट गई। तुम रुक क्यों नहीं सकती? 8-10 दिन तक मत जाओ। घर कितना अच्छा लग रहा है। लगता है बाहर आ गई। आलिया जज्बाती हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद कैसा सन्नाटा छाया है छम्मी। जी ऊब जाता है इस खामोशी से। फिर आऊंगी बजिया। छम्मी बड़े इन्हेमाक से अपनी बिटिया को थपक रही थी। गली में तांगा रुका और नजमा फूफी साड़ी का पल्लू संवारती घर में दाखिल हुई। अरे वाह, छम्मी आई है। क्या हाल चाल है? और ये तुम्हारी बेटी है? बड़ी प्यारी है। बाप पर तो बिल्कुल नहीं पड़ी। उन्होंने प्यार से बिटिया के गाल थपथपाए। इसे खूब पढ़ाना छम्मी, वरना ये भी जाहिल रह जाएगी सबकी तरह। आपके पास भेज दूंगी, पढ़ा दीजिएगा ना। छम्मी का छोड़ा हुआ तीर नजमा फूफी की पेशानी को बिगाड़ गया। अच्छा फिर बातें होंगी, अभी तो मैं थकी हुई हूँ। वो खटखट करती जीने पर चढ़ने लगी। कुछ शकील की भी खबर लगी? छम्मी ने सरगोशी की। नहीं छम्मी, आलिया ने चुपके से जवाब दिया। और हमारे अब्बा ने भी कभी खत लिखा? आलिया ने कोई जवाब न दिया, बच्चे के गाल सहलाती रही। छम्मी जवाब न पाकर इधर उधर देखने लगी। सबको पूछा मगर जमील भैया को भूल गई। इस मोहब्बत में कोई हकीकत नहीं होती। आलिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। रात आसमान इस कदर साफ था कि चांदनी दूध में नहाई हुई मालूम हो रही थी। आंगन में बराबर से बिछे हुए पलंगों में आज एक नन्हे से खटोले का इजाफा हो गया था, और उस खटोले पर पड़ी हुई एक नन्ही सी बच्ची की गूं गां रात को और भी खूबसूरत बना रही थी। कल की मूसलाधार बारिश ने आज की रात को हल्का सा सर्द कर दिया था। आज तो आलिया ने भी छत पर सोने के बजाय आंगन में छम्मी के बराबर अपना बिस्तर लगा लिया था। अजीब सी रौनक का एहसास हो रहा था। सब एक जगह जमा थे। बातें हो रही थीं और छम्मी की बिटिया बराबर गूं गां किए जा रही थी। बस एक नजमा फुप्पी थी जो आज भी सबसे अलग थलग जाहिलों की सोहबत से दूर छत पर अकेली पड़ी थी। हाँ, बड़े चचा ने भी छम्मी से मिलने के बाद फिर घर में कदम न रखा था। बैठक में खाना खाया और बाहर चबूतरे पर बिस्तर लगवा कर लेटे जाने किससे बातें कर रहे थे। करीमन बुआ सारे कामों से फुर्सत पाकर अम्मा के करीब जमीन पर बैठ गईं और छम्मी की बिटिया को लोरियां देने लगी। आ जा रही निंदिया, तू आ क्यों ना जा। करीमन बुआ, एक अच्छी सी कहानी सुना दो, छम्मी ने फरमाइश की। वो उस वक्त जरा सी बच्ची लग रही थी। अब तो याद भी नहीं आती छम्मी बिटिया। अब तो याद भी नहीं आती छम्मी बिटिया। करीमन बुआ सोचने लगी। कोई सी कहानी सुना डालो करीमन बुआ। हाय कितने मजे की होती हैं ये कहानियां भी। आलिया भी जिद करने लगी। किताबों की दुनिया से वो थक चुकी थी। उस वक्त तो उसका जी चाह रहा था कि कोई मासूम सी कहानी सुने। अरे वही कहानी सुना दो करीमन बुआ कि एक बादशाह था। उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसकी किस्मत का खाती हो? तो सबने कहा आपकी किस्मत का। मगर सबसे छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। और बादशाह ने उसे जंगल में डलवा दिया कि अपनी किस्मत का खाओ। और फिर जब वो लड़की जंगल में तन्हा बैठी रो रही थी तो एक देव आया और उसने लड़की के लिए महल बनाया। और बस वही सी कहानी सुना दो करीमन बुआ। इतनी बहुत सी तो मैंने याद दिला दी। छम्मी उठकर बैठ गई। अच्छा तो फिर सुनो। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। हाँ, तो उस बादशाह की 7 लड़कियां थीं। एक दिन बादशाह ने उन सातों को बुलाकर पूछा। करीमन बुआ कहानी कहे जा रही थी, मगर आलिया ने एक लफ्ज न सुना। वो तो सोचने लगी थी कि आखिर छम्मी को यही कहानी क्यों याद आई। क्या छम्मी को अपनी किस्मत से कोई उम्मीद थी? वो तो कितनी मुद्दत से अपनी बदनसीबी के जंगल में भटक रही है, मगर अब तक कोई देव नहीं आया। अरे छम्मी, ये जो लोग कुछ न पा सकने की हसरत में मासूम मासूम कहानियों से जी बहलाते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती। कहानी खत्म भी न होने पाई थी कि छम्मी को नींद की परी ले उड़ी। जाने किस महल में ले गई होगी, जाने किस शहजादे के पहलू में बिठा आई होगी। सुबह छम्मी चली गई,
مگر اسکول جاتے ہوئے عالیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رنجیدہ ہے۔ آج وہ اسکول میں جی سے پڑھا نہ سکے گی۔ کچھ دن کے لیے چھمی رکی جاتی تو کیا تھا۔ ناگاساکی پر بم گرتے ہی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دلی سے جمیل بھیا کا خط آیا تھا کہ اب وہ جلد آ جائیں گے۔ اب ان کا کام ختم ہو گیا، اور آج جب 4 بجے وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سچ مچ جمیل بھیا آ گئے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، فوراً نیچے چلی جائے یا یہیں بیٹھی رہے، مگر اس طرح تو شاید بڑی چچی برا محسوس کریں، اور آخر وہ یہاں بیٹھی ہی کیوں رہے۔ وہ نیچے اتر گئی۔ اماں اور بڑی چچی جمیل بھیا کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ کریمن بوا چائے کا سامان تیار کر رہی تھی۔ کتنی مدت بعد بڑی چچی کا چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مگر آپ لوگ ڈرتی کیوں تھیں؟ میں تو دلی میں بیٹھ کر اپنے قلم سے جنگ لڑ رہا تھا۔ میرا محاذ پر کیا کام تھا؟ جمیل بھیا ہنس ہنس کر کہہ رہے تھے۔ بس میں ڈرتی تھی کہ کبھی تم بھی لڑنے کو نہ بھیج دیے جاؤ۔ جب کوئی بات ہوتی تو میں تڑپ جاتی۔ تم خط بھی تو نہ لکھتے جلدی۔ جب دیر ہوتی تو میں سمجھتی کہ تم کو بھی جنگ پر لڑنے بھیج دیا ہوگا۔ بڑی چچی اپنی بے وقوفی پر شرما رہی تھی۔ پھر تم کبھی آئے بھی تو نہیں۔ ارے دلی اتنی دور تو نہ تھی، اور ہمارے ابا نے بھی کبھی نہ سمجھایا کہ میرا کیا کام ہے، میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں۔ خام خواہ آپ پریشان رہیں۔ اتنے دن نہ آیا تو کیا ہوا، اب تو آ گیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ اوہ عالیہ بی بی، وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھی تو ہو، اب تو تم بڑی آدمی ہو گئی ہو، ہم تو یوں ہی جاہل رہ گئے۔ مجھے پڑھاؤ گی کہ نہیں؟ یہ چھوٹے بڑے کا کیا ذکر لے بیٹھے آپ، سنائیے کیسے رہے؟ عالیہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی نظریں جھک گئیں۔ فوجی وردی میں جمیل بھیا خاصے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جچتی ہے نا یہ وردی؟ لگتا ہوں نا بے وقوف یا پھر خوبصورت؟ جمیل بھیا شاید اسے چھیڑ رہے تھے۔ جنگ کی کوئی بھی نشانی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے بھائی اماں جلدی کیجیے، میں اپنی وردی اتاروں تاکہ کچھ تو خوبصورت لگوں۔ میرے بکس کہاں ہیں؟ آپ کپڑے نکال دیجیے۔ جمیل بھیا زور سے ہنسے۔ میں گھر آ کر کتنا خوش ہوں، کتنی مدت بعد سب کو دیکھا ہے۔ انہوں نے بڑی گہری نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ بھائی تم نے بھی کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ انہوں نے عالیہ سے پوچھا۔ ہاں، جب بڑی چچی آپ کو یاد کر کے روتی تھی تو آپ یاد آ جاتے تھے، اس نے بڑی بے تعلقی سے جواب دیا۔ تم بالکل نہیں بدلی، بالکل ویسی ہی ہو۔ آپ اپنے سلسلے میں کچھ بتائیے، اس نے بات ٹالی۔ اپنے لیے کیا بتاؤں، ملازمت سے چھٹی کر آیا ہوں، اب پھر وہی بیکاری ہوگی اور ہم، انہوں نے بجھی سی آواز میں کہا۔ تو آپ نوکری چھوڑ کیوں آئے جمیل بھیا؟ اب ظاہر ہے کہ بیکاری کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ پہلے آپ نے اس ملازمت کو کیسے قبول کر لیا تھا؟ بڑے چچا کی ضد میں؟ اوہ، میں ان سے کیا ضد کروں گا، ان کے لہجے میں سخت حقارت تھی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تو ملازمت بھی مل گئی، کوئی ضروری تھا کہ جو کیا ہے اس پر قائم رہوں؟ اب تو آزاد ہونے کے بعد ہی ملازمت کروں گا۔ دیکھو جمیل میاں، یہ باتیں مت کرو۔ اب تو تم نے دیکھ ہی لیا کہ انگریزوں سے لڑ کر بڑے بڑے ملکوں کو بھی بھگتنا پڑا، اس لیے آزادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اماں نے جمیل بھیا کو سمجھایا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں تو اب سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تم شکیل سے ملے تھے؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا کو کپڑے دیتے ہوئے سوال کیا۔ ملا تھا اماں، مگر اس نے تو منہ پھیر لیا۔ وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، وہ ہم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ اس نالائق کو مت پوچھا کیجیے۔ جاؤ نہا لو۔ بڑی چچی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اماں، ہمارے ابا کہاں ہیں؟ صبح سے کہیں گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے، بڑی چچی نے بتایا۔ کبھی بڑے چچا بھی آپ کو یاد آتے تھے؟ عالیہ نے ہنس کر پوچھا۔ ابا کبھی مجھے یاد کرتے تھے؟ وہ بھی ہنسے اور پھر اس کی طرف مڑ گئے۔ اور تم تو مجھے یاد کرتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا۔ ان یادوں وغیرہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ چپ ہو گئے، چند منٹ تک کچھ سوچتے رہے، اور پھر کریمن بوا کے لپٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میری کریمن بوا، تم تو مجھے یاد کرتی تھی نا؟ تم آج میرے لیے کیا پکا رہی ہو؟ میں نے تو تڑپ کر دن گزارے ہیں، آپ کی نمک خوار ہوں جمیل میاں۔ کریمن بوا نے ان کی بلائیں لے لی۔ اپنے جمیل میاں کے لیے پلاؤ پکا رہی ہوں۔ جمیل بھیا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ کاش آج اس کی چھٹی نہ ہوتی، آج بھی وہ اسکول میں لڑکیوں سے سر کھپا رہی ہوتی۔ ارے ہاں، وہ ہماری نجمہ پھوپھی کہاں ہے اماں؟ جمیل بھیا نے پوچھا۔ وہ تو اب اس گھر سے سخت بیزار رہتی ہیں، اس لیے اپنی ایک سہیلی کے گھر جا بیٹھتی ہیں، وہ بھی ان کے کالج میں پڑھاتی ہیں، بڑی چچی نے جواب دیا۔ پھر تو یقیناً وہ بھی انگلش میں ایم اے ہوں گی۔ ویسے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ جمیل بھیا نے ایک قہقہہ لگایا اور کپڑے اٹھا کر غسل خانے چلے گئے۔ بڑی چچی سخت مصروف تھی، جمیل بھیا کے بکس ٹھیک ہو رہے تھے، اماں تخت پر دسترخوان بچھا رہی تھی، اور عالیہ سر نوڑھائے سوچے جا رہی تھی کہ اب اس گھر میں کیسے گزارا ہوگا۔
یہ ہر وقت کی ذہنی اذیت کیسے برداشت ہوگی؟ جمیل بھیا تو جنگ ختم کرائے، مگر اب اس کے ذہن میں جو جنگ ہوگی اسے کون سا ایٹم بم ختم کرے گا؟ جمیل آ گیا ہے تو گھر کیسا اچھا لگ رہا ہے۔ بڑی چچی نے اماں کی طرف دیکھا۔ گھر کا مالک جو ہے اسی کے دم سے رونق ہے بڑی بھابھی، اماں نے نہال ہو کر کہا۔ اس گھر کے مالک بڑے چچا ہیں۔ عالیہ خواہ بیچ میں کود پڑی۔ اماں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سے وہ کمانے کھانے کے لائق ہوئی تھی، اماں اس کی ساری باتوں کو چپکے سے پی جایا کرتی۔ عالیہ بڑے چچا کے لیے ہڑکنے لگی۔ جانے صبح سے کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں، نہ وقت پر کھانا ہے نہ آرام، کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ اور اب تو جمیل بھیا آ گئے ہیں، ہر وقت کا مقابلہ ہوگا۔ اتنے دن سے بچھڑے ہوئے یہ باپ بیٹے جانے کس طرح ملیں گے؟ جمیل بھیا نہا کر نکل آئے۔ اماں انہیں اپنی جاگیر کی طرح سمیٹ کر پہلو میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیہ کی جان سلگ اٹھی۔ وہ اپنی اماں کی اس محبت کی ذمہ دار نہیں، وہ انہیں جمیل بھیا جیسا شاندار داماد دینے سے قطعی مجبور ہے۔ جمیل بھیا اماں کے پاس 2-4 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کر ٹہلنے لگے، اور جب ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اطلاع دی، چھمی آئی تھی۔ اچھا؟ جمیل بھیا منہ لٹکائے آگے بڑھ گئے، اور جب دوسرے چکر میں اس کے پاس سے گزرے تو وہ پھر بھی چپ نہ رہ سکی۔ اس نے آپ کو ذرا بھی یاد نہ کیا۔ اس کی ایک پیاری سی بٹیا ہے۔ بہت خوب، مگر میں نے کب کہا ہے کہ تم ساری کتھا سنا ڈالو؟ میں نے کب چاہا تھا کہ وہ مجھے یاد کرے؟ وہ بھنبھناتے ہوئے اماں کے پاس جا بیٹھے۔ جمیل بھیا کو ستا کر اسے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ان کے ٹہلنے اور اسے چھو کر نکل جانے کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ کریمن بوا جلدی سے کھانا تیار کر لو، کھا پی کر باہر نکلوں، کچھ دیکھوں بھالوں۔ جمیل بھیا سخت بدمزہ ہو رہے تھے۔ لو، اتنی جلدی پڑ گئی باہر نکلنے کی؟ بڑی چچی نے پیار بھرے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ کاروبار جو دیکھنا ہوا بڑی چچی، عالیہ نے طنز کیا، مگر سب اس قدر موڈ میں تھے کہ کچھ سمجھے ہی نہیں اور ہنسنا شروع کر دیا۔ جمیل بھیا اسے اندھیری اندھیری آنکھوں سے تک کر رہ گئے۔ کھانے کے بعد جمیل بھیا باہر چلے گئے اور عالیہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رت بدل گئی تھی، اب دن میں معمولی سی گرمی ہوتی، پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج تو بڑے زور سے گرمی پڑ رہی ہے۔ اس کا سارا جسم جل رہا ہے، وہ آرام نہیں کر سکتی۔ ساری دوپہر بستر پر کروٹیں بدل کر گزر گئی، وہ اپنے متعلق سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ شام کو جب عالیہ چائے پینے کے لیے نیچے اتری تو جمیل بھیا اپنی لوہے کی کرسی پر بیٹھے شاید چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ عالیہ بی بی، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ جی؟ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ یہاں آ کر عجیب سا احساس ہو رہا ہے، دوری بھی کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، فاصلے بہت کچھ مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے جمیل بھیا، اس نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا اور جلدی سے برآمدے میں چلی گئی۔ اماں ابھی تک کمرے سے نہ نکلی تھی اور بڑی چچی جانے کن انتظامات میں جٹی ہوئی تھی۔ کریمن بوا نے چائے دم کر کے تپائی پر رکھ دی تو اس وقت بڑے چچا شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ عالیہ پیالوں میں چائے بنا رہی تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، جمیل بھیا نے کھڑے ہو کر کہا۔ بڑے چچا نے جیسے چونک کر جمیل بھیا کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے چوکی پر بیٹھ گئے۔ سب خیریت ہے؟ سب خیریت ہے۔ جمیل بھیا چائے کی پیالی اٹھا کر پھر کرسی پر جا بیٹھے۔ عالیہ چائے بنانے لگی۔ یا اللہ، یہ باپ بیٹے ہیں، اتنی مدت بعد یہ اسی طرح مل سکتے تھے۔ نظریے کی کھائی دونوں کے بیچ میں حائل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اسے پھلانگنے پر تیار نہیں۔ پھر بھی شکر ہے کہ چھمی کی طرح جمیل بھیا نے منہ نہیں پھیرا۔ منہ ہاتھ دھو کر بڑے چچا بیٹھک میں چلے گئے اور کریمن بوا نے وہیں چائے پہنچا دی۔ زندگی کٹھن بھی ہے اور آسان بھی، یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے چائے کی خالی پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ ایک پیالی اور بنا دو عالیہ بی بی۔ جمیل بھیا اس وقت بہت رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ عالیہ نے ان کی طرف پیالی بڑھائی۔ لیجئے، پیجئے۔ وہ پیالی پکڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نازک بحث سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں اور بڑی چچی چائے پینے کے لیے آ رہی تھیں۔ شام کی اداسی ہر طرف رچی ہوئی تھی۔ سورج پیپل کے گھنے درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چھت پر ٹہلنے لگی۔ قریب کے گھروں سے دھواں اٹھ اٹھ کر فضا کو بوجھل بنا رہا تھا۔ مسالوں اور بگھار کی خوشبو ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے تھک کر وہ کمرے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ سورج ڈوبتے ہی ہوا سرد ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈک دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ جمیل بھیا نے آتے ہی اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کا سکون درہم برہم ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ جمیل بھیا جب دنیا میں کسی رشتے ناطے کو نہیں مانتے تو محبت پر کس طرح ایمان لے آئے۔ یہ حضرت انسان بھی خوب چیز ہوتے ہیں، نہیں مانتے تو خدا کو بھی حرف غلط سمجھنے لگتے ہیں،
اور جب ماننے پر آتے ہیں تو پیروں کی چوکھٹ پر اس کا جلوہ دیکھنے لگتے ہیں۔ جمیل بھیا، تم نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے؟ سوچتے سوچتے وہ بڑبڑانے لگی۔ زینوں پر کھڑپڑ ہوئی اور نجمہ پھوپھی آ کر آرام کرسی پر دراز ہو گئیں۔ سارا دن اپنی دوست کو بھگت کر آئی تھیں، اس لیے خاصی تھکی تھکی نظر آ رہی تھیں۔ عالیہ ان کے کمرے کی چوکھٹ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ نجمہ پھوپھی نے کھنکھار کر اسے آواز دی، ادھر آؤ عالیہ۔ اس نے چونک کر نجمہ پھوپھی کی طرف دیکھا، مارے حیرت کے اس سے اٹھا نہ جا رہا تھا۔ نجمہ پھوپھی بھی پہلی بار اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کہیے، وہ مسیری پر ان کے پاس ٹک گئی۔ اس گھر میں کوئی اس لائق نہیں جس سے بات کی جائے۔ گھر میں صحیح، پھر بھی تم نے بہت تھوڑا پڑھا ہے، شاید تم مجھے مشورہ دے سکو۔ نجمہ پھوپھی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مشورہ دینے کی صلاحیت تو نہیں، پھر بھی شاید کچھ سوچ سکوں، اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ شادی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ کی ساری لیکچرر شادیاں کر رہی ہیں، آپ بھی کر لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ شادی اچھی چیز ہوگی، خصوصیت سے آپ کے لیے، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ یعنی صرف میرے لیے؟ کتنی فضول بات کر رہی ہو، کیا تم شادی نہیں کرو گی؟ وہ ذرا سا بپھر گئیں۔ خیر، تمہاری شادی تو گھر ہی میں جمیل ومیل کے ساتھ ہو سکتی ہے، تم کو اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے، مگر میرے لیے میرے برابر کا آدمی ملنا مشکل ہے۔ عالیہ کا جی چاہا کہ نجمہ پھوپھی کے منہ پر تھوک دے، مگر وہ ضبط سے کام لے گئی۔ تھوکنے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی تھی، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بات ختم نہ ہو، وہ خوب کھری کھری سنا لے۔ دیکھیے نجمہ پھوپھی، جہاں تک جمیل بھیا کی قابلیت کا سوال ہے تو اس گھر میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ویسے میں ان کو بحیثیت انسان پسند نہیں کرتی، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں اور بس، اس لیے آپ دوسرے رشتے مت سوچئے، اپنی بات کیجئے۔ میرا خیال ہے کہ اس اتنے بڑے ملک میں کسی نہ کسی شخص نے انگریزی میں ایم اے ضرور کیا ہوگا اور وہ آپ کا شوہر بن سکے گا۔ اس کام کے لیے آپ ڈھنڈورا پٹوا دیجئے۔ یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس گھر میں سب جاہل ہیں، میں کس سے مشورہ کروں خدایا؟ آپ اتنی عظیم ڈگری رکھنے کے بعد بھی کسی سے مشورے کی ضرورت سمجھتی ہیں؟ عالیہ اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ نجمہ پھوپھی کیا کہتی رہ گئیں، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ سب لوگ کھانا کھا لو، نیچے صحن میں کھڑی ہوئی کریمن بوا پکار رہی تھی۔ اس گھر میں وقت کٹھن ہے، زندگی پلسرات پر گزرنے کا نام ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی، جمیل بھیا سے پیچھا چھڑا سکتی، مگر یہ سب کچھ کتنا ناممکن تھا۔ اگر وہ چلی جائے تو بڑے چچا کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو آنکھیں پھیر لی۔ اب تو گھر کی حالت بھی پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ جمیل بھیا ملازمت سے سبکدوش ہو کر جو بیٹھے تو آج تک بیکار تھے۔ بڑی چچی نے تھوڑی بہت رقم جمع کی تھی، وہ اس بیکاری کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی۔ عالیہ نے کتنا چاہا کہ بڑی چچی کو اماں سے چھپا کر کچھ دے دیا کرے، لیکن انہوں نے بڑے پیار سے انکار کر دیا۔ شاید وہ اماں سے ڈرتی تھی۔ جب سے وہ ملازم ہوئی تھی، اماں کے طعنے کتنے خوفناک ہو گئے تھے، انہیں اس گھر سے کتنی سخت نفرت ہو گئی تھی۔ ایک ایک دن بیمار کی رات کی طرح گزر رہا تھا۔ دسمبر کی سخت سردی پورے عروج پر تھی۔ صبح 9-10 بجے تک کوہر کی وجہ سے اندھیرا چھایا رہتا۔ برآمدے کے پردے آندھیوں، بارشوں اور دھوپ میں پہلے ہی اپنی ساری حقیقت کھو چکے تھے۔ اب کی سردی میں تو ہوا ان پردوں سے یوں گزر جاتی جیسے میدان میں فراٹے بھر رہی ہو۔ کریمن بوا کی کمزور ہڈیاں سردی میں کڑکڑاتی رہتی اور وہ چولہے کی کوکھ میں گھس کر بیتے ہوئے زمانے کی یاد میں بلکنے لگتی۔ ہائے، وہ بھی کیسا زمانہ تھا جب دالانوں کے پردے ہر دوسرے سال بدل دیے جاتے، ادھر 2-4 سوراخ ہوتے، ادھر نوکروں میں بانٹ دیے جاتے۔ پر اب وہ زمانہ کہاں آئے گا؟ عالیہ نے کریمن بوا کو اپنا ایک پرانا سویٹر دے دیا تھا، جسے اتنی سردی میں پہننے کے بجائے انہوں نے سینت کر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ سویٹر بھی پھٹ گیا تو اگلی سردی میں کیا پہنوں گی؟ کریمن بوا نے اپنے حساب بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ بڑے چچا کئی دن سے دہلی گئے ہوئے تھے اور اسرار میاں کو 2-3 دن سے بخار آ رہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹھک میں وہ کس عالم میں پڑے رہتے ہوں گے، ان کا علاج معالجہ کون رہتا۔ جمیل بھیا کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہ ملتی، گھر آتے تو ظالم عشق میں آگ لگی ہوتی۔ اب وہ اس آگ کو بجھاتے یا اسرار میاں کے پھونکتے ہوئے جسم پر دواؤں کے چھینٹے مارنے بیٹھ جاتے۔ عالیہ کا فکر سے برا حال تھا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں ان کی طبیعت کیسی ہوگی، جو نہ چائے مانگنے کی صدا آتی ہے اور نہ کھانا لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کریمن بوا آپ سے آپ بڑبڑاتی اٹھتی اور بیٹھک میں جا کر کھانا پانی ڈال آتی۔ وہ خیریت پوچھتی تو سخت ناگواری سے بتاتی کہ سب ٹھیک ہے، بخار ہو گیا ہے، کوئی بڑی بیماری تو نہیں۔ خدا نہ کرے ان کو بڑی بیماری ہو۔ عالیہ اپنا کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ کیسا جی چاہتا کہ اسرار میاں کے سرہانے جا بیٹھے، ان کا سر دبائے، انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا پلائے،
مگر اماں کی کڑی نظروں کے سامنے وہ ان کی اتنی پرانی روایتوں کو کیسے توڑ دیتی؟ اس خاندان میں کوئی بھی تو ان حرامی اولادوں کے سامنے نہ آتا تھا۔ نجمہ پھوپھی بے پردہ تھیں، اس کے باوجود کبھی اسرار میاں کا سامنا نہ کیا۔ کالج سے تانگا آتا تو وہ خود ہی ہٹ جاتے، راہ چلتے دیکھتے تو منہ پھیر لیتے۔ ایک بار عالیہ بیٹھک میں گئی تو اسرار میاں بیٹھے تھے، وہ ان کی صورت بھی نہ دیکھ سکی تھی کہ اڑ بھاگے۔ پردہ ہے بٹیا، اور وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اب ایسی حالت میں وہ اسرار میاں کی تیمارداری کرتی بھی تو کیسے؟ کیا پتا وہ اس حالت میں بھی پردہ ہے بٹیا کہتے باہر بھاگ جائیں، اور پھر اس کی اس حرکت سے اماں کے دل پر کیا گزرے گی، وہ کیا کہیں گی؟ اب تو اماں نے صرف اس کی خاطر اس مکان اور جمیل بھیا دونوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی بے بسی کے ساتھ اس کے آگے سر جھکا دیا تھا، سب کچھ کھو کر صرف اس کو اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ پھر کیا فائدہ تھا کہ ان کا جی دکھایا جائے، ان کی اتنی پرانی روایات کو ٹھوکریں ماری جائیں؟ آخر کہیں تو اسے بھی جھکنا ہوگا۔ رات جب جمیل بھیا کھانا کھانے گھر آئے تو گھرے ہوئے بادل اتنے زور سے گرج رہے تھے کہ جی دہلا جاتا۔ شاید اولے پڑیں گے، کریمن بوا بار بار کہہ رہی تھی۔ کس نے سر منڈوایا ہے کریمن بوا جو اولے ضرور پڑیں گے؟ جمیل بھیا نے ہنس کر پوچھا۔ آج بہت دنوں بعد ہنسنے بولنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے، ورنہ ادھر تو کچھ دنوں سے اس قدر خاموش رہنے لگے تھے جیسے منہ میں زبان نہ رہی ہو۔ ارے میاں، سر کسے منڈانا ہے؟ میرا ہی چونڈا منڈ رہا ہے، ذرا سا اسرار میاں کی خبر لے لو، بخار آ رہا ہے، کھانا پانی سب بیٹھک میں پہنچانا پڑتا ہے۔ کریمن بوا سخت بیزار نظر آنے لگی۔ کیا ہو گیا اسرار میاں کو؟ جمیل بھیا چونک پڑے۔ کہا جو تھا کہ بخار آ رہا ہے، بڑے میاں دلی گئے ہیں، ورنہ آپ ہی دوا دارو کر لیتے، ہمیں کیا پڑی تھی جو بیچ میں دخل دیتے؟ اب اگر اسرار میاں کو کچھ ہو گیا تو وہ آ کر ناراض ہوں گے۔ میں انہیں دیکھ لوں گا کریمن بوا، ویسے کتنی سخت نفرت ہے مجھے اس آدمی سے، اس لیے کہ وہ بیچارے ہم میں سے ایک نہیں ہیں؟ عالیہ نے تڑپ کر سوال کیا۔ یہ بات نہیں عالیہ بی بی، مجھے ان سے صرف اس لیے نفرت ہے کہ وہ ابا کے ساتھ رہ کر انہی جیسے بن گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر مجھ پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں۔ بس اب تو اتنی کسر رہ گئی ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے ماتھوں پر تلک لگانے لگیں۔ وہ سخت نفرت انگیز ہنسی ہنسے۔ ویسے تم اطمینان رکھو عالیہ بی بی کہ مجھے ان کے ناجائز ہونے کا ذرا بھی خیال نہیں۔ خیر وہ تمہارے اپنے چچا کے برابر صحیح، مگر اب اس بیکار بحث سے کیا فائدہ؟ اماں نے بیزار ہو کر کہا۔ خدا نہ کرے، نصیب دشمنا، بھلا اسرار میاں چچا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کریمن بوا اماں کے طنز کو نہ سمجھتے ہوئے ایک دم بفر اٹھی۔ زمانے زمانے کی بات ہے کہ آج محلوں کی رانیاں اسے چچا بنا ڈالیں۔ کریمن بوا زندگی میں پہلی بار گستاخی کر رہی تھی۔ اماں، بڑی چچی اور جمیل بھیا ان کی سمجھ پر ہنسنے لگے تو کریمن بوا بوکھلا کر روٹی بیلنے لگی۔ جمیل بھیا اٹھ کر بیٹھک میں چلے گئے۔ بادل بڑے زور سے گرجے اور اس طرح بجلی تڑپی کہ سب نے سہم کر کانوں میں انگلیاں دے لی۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، کریمن بوا زور زور سے پڑھنے لگی۔ کہیں بجلی گری ہے، بڑی چچی نے سہمی ہوئی آواز سے کہا۔ تیز ہوا سے پردے اڑے جا رہے تھے۔ جمیل بھیا بیٹھک سے نکل کر ابھی بیچ آنگن میں تھے کہ ایک بار پھر زور سے بجلی تڑپی اور عالیہ جیسے چیخ پڑی۔ جلدی سے اندر بھاگ آئیے جمیل بھیا۔ جمیل بھیا ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ اولے پڑ رہے ہیں، مگر تم کیوں ڈر گئی عالیہ بی بی؟ ڈری تو نہیں تھی، میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ بجلی کڑک رہی ہے۔ عالیہ نے بے وقوفوں کی طرح بات بنائی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ بھلا چیخی ہی کیوں تھی، کون سی بجلی گر رہی تھی جمیل بھیا پر؟ یہ حضرت انسان کو سمجھنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ جب یہ روشن ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تاریک ثابت کرتے ہیں، اور جب تاریک تو روشن نظر آنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ جمیل بھیا نے عالیہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جمیل بھیا، جس طرح انسان کو سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان کا فعل اس کے خیال سے جدا کیوں ہوتا ہے۔ یوں ہی بے مقصد جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چیخ کے ساتھ جمیل بھیا اس کے دل کے بھاگے ہوئے چور کو پکڑ کر سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے عالیہ بی بی۔ وہ ایک دم سے بجھ گئے اور پھر ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بڑے چچا اس وقت کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ دھیان بھٹکانے کے لیے عالیہ نے سوچنا شروع کر دیا۔ کھانا ختم ہوا تو سب لوگ سردی کے ڈر سے اپنے اپنے بستروں کی طرف لپکے، مگر عالیہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ اسے اوپر اپنے کمرے میں جانا تھا اور بارش تھمنے کے باوجود اب تک بجلی چمک رہی تھی۔ اس حالت میں وہ آنگن کیسے پار کرتی؟ گرج چمک اسے ہمیشہ سے ڈراتی رہی تھی۔ پردہ سرکا کر اس نے باہر دیکھا، اندھیرے اور سیاہ بادلوں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ ہمت کر کے آنگن میں آ گئی۔ چلو میں تم کو اوپر تک چھوڑا ہوں۔ جمیل بھیا اس کے پیچھے باہر نکل آئے۔ تم بجلی سے ڈرتی ہو؟ زینے طے کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔
وہ خاموشی سے زینے طے کرتی رہی۔ شاعروں سے بجلی کی بات چھیڑنا سخت خطرناک بات ہوتی ہے۔ نجمہ پھوپھی لحاف میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جمیل بھیا دروازے کے بیچ میں کھڑے رہے۔ اچھا شب بخیر، آپ بھی جا کر سو رہیے، وہ دھیرے سے بولی۔ میں تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ جاؤں، کیا پتا پھر بجلی کڑکنے لگے۔ اکیلے میں تم ضرور ڈر جاؤ گی، وہ آگے بڑھائے۔ میں قطعی نہیں ڈرتی، آپ جا کر سو رہیے، اس نے بے رخی سے کہا اور اپنے لحاف میں دبک گئی۔ جمیل بھیا نے کوئی جواب نہ دیا، اسی طرح کھڑے جانے کیا سوچتے رہے، اور وہ لحاف کے اندر کانپتی رہی، جانے اب یہ کیا کہیں گے۔ 15-20 منٹ 15-20 صدیوں کی طرح گزر گئے، پھر وہ ایک دم چلے گئے، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ صدیوں کو گزار کر جب اس نے اطمینان کی سانس لی تو پھر خیال آیا کہ اگر جمیل بھیا تھوڑی دیر یہاں اور بیٹھ لیتے، کچھ باتیں کر لیتے تو کیا مذائقہ تھا۔ اس سر پھرے خیال سے بچنے کے لیے عالیہ کو اسرار میاں یاد آ گئے۔ جانے اب ان کی کیا حالت ہوگی، کیا بیماری میں انہیں کسی کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہوگی، بخار سے سر پھٹ رہا ہوگا، اور ان کا کیسا جی چاہتا ہوگا کہ کوئی ان کے پاس بیٹھے، کوئی انہیں پوچھے۔ اس وقت تو کوئی محبت سے دیکھے، پر ان کا تو کوئی نہیں، وہ تو تنے تنہا آسمان سے ٹپک پڑے۔ آج اس بیماری اور تنہائی میں وہ جانے اپنے لیے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اسرار میاں کے لیے آہیں بھرتے بھرتے وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح آسمان بالکل صاف تھا، سورج بڑا چمکیلا ہو رہا تھا، اور جب وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی تو 3 دن بعد اسے اسرار میاں کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دے گئی۔ کریمن بوا، اگر سب لوگ چائے پی چکے ہو تو مجھے بھی دے دو، کمزوری لگ رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور بہار نے دنوں کو پھلانگ کر پھول کھلا دیے ہیں۔ 1-1.5 مہینے پہلے کریمن بوا نے کیاری کا کوڑا صاف کر کے اسے گھٹنے تک گوڈا تھا، اور پھر بیج بو کر اطمینان کی سانس لی تھی۔ اب کھلے ہوئے پھول دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی، مگر بڑی چچی سے تو یہ بھی نہ ہوتا کہ 2 پھول توڑ کر اس گرد سے بھرے ہوئے گلدان کو صاف کر کے سجا دیں۔ ان کے دل میں بہار کا گزر نہ تھا، پھولوں میں کوئی دلکشی نہ تھی۔ شکیل ان کے دل میں سدا خزاں کا بیج بو گیا ہے۔ جمیل بھیا اس بیج کو سینچ رہے ہیں، اور بڑے چچا کے لیے اسے کوئی بری بات نہ سوچنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی۔ گھر کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی۔ جمیل بھیا نے ملازمت کی کوشش ہی نہ کی، سارا دن مسلم لیگ کے دفتر میں کام کرتے اور تھوڑا سا معاوضہ مل جاتا۔ بڑی چچی کو یہ معاوضہ دے کر وہ سارے مہینے کے لیے بے خبر ہو جاتے، اور سارا مہینہ بڑی چچی سے انتقام لے لے کر گزر جاتا۔ ان دنوں بڑے چچا کے پیروں میں سنیچر ہو گیا تھا، آج یہاں کل وہاں۔ انگلستان کی لیبر وزارت نے ہندوستان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اماں نے یہ خبر اس طرح سنی تھی جیسے چنڈو خانے سے اڑائی گئی ہو۔ ادھر آزادی کے فیصلے کے ساتھ باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہو گئے تھے۔ پاکستان بنے گا، پاکستان نہیں بنے گا، اور اس کشمکش کے عالم میں اسے چھمی بری طرح یاد آنے لگتی۔ اگر آج کو وہ بھی اس گھر میں بیٹھی رہتی تو کیا ہوتا؟ آزادی ملنے سے پہلے ہی سب اپنا اپنا سر پھوڑ کر خدا کو پیارے ہو چکے ہوتے۔ آج 15-20 دن بعد بڑے چچا گھر میں داخل ہوئے تھے، اور برآمدے میں بچھے ہوئے پلنگ پر سکون سے لیٹے اپنا سر سہلا رہے تھے۔ اتنے دن بعد انہیں گھر میں لیٹے دیکھ کر عالیہ چائے کی پیالی لے کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ بڑے چچا اٹھ کر چائے پینے لگے۔ انگریز کہتے ہیں کہ اب ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ بڑی چچی بھی ہنستی ہوئی آ گئی۔ ہاں، انہیں آزاد کرنا ہی ہوگا، بس تھوڑے دن اور گڑبڑ کریں گے، بے ایمان قوم ہے۔ بڑے چچا جوش میں آ گئے۔ پھر جب آزادی مل جائے گی تو تم اپنی دکانوں پر بیٹھو گے؟ بڑی چچی نے پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے اشتیاق ٹپک رہا تھا۔ بیٹھوں گا کیوں نہیں، تم دیکھنا اس کے بعد دکانیں کیسی چلتی ہیں۔ اپنی حکومت سے تو دکانوں کو چلانے کے لیے امداد بھی مل جائے گی۔ اچھا، اپنی حکومت امداد بھی کر دے گی؟ ہائے کتنا اچھا ہوگا۔ بڑی چچی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بڑے چچا، آج آپ گھر میں لیٹے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ جب آپ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے… عالیہ کچھ کہہ نہ سکی، اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ اور میں تمہارا باپ نہیں تو پھر کیا ہوں پگلی؟ بڑے چچا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور جب آزادی مل جائے گی تو میں اپنی بیٹی کو دلہن بناؤں گا، اور بہت شاندار پڑھا لکھا دولہا لاؤں گا، ہے نا؟ انہوں نے بڑی چچی کی طرف دیکھا اور وہ دونوں ہنسنے لگے، مگر عالیہ بڑے چچا کے سینے میں محبت کی گرمی محسوس کر کے دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس ملک کو جلدی سے آزاد کر دے، بڑے چچا اپنے گھر واپس آ جائیں، اور پھر شام کو اسی گھر میں لیٹ کر بڑی چچی سے باتیں کریں، چھمی کی خیریت پوچھیں،
ساجدہ آپا کو میکے آنے کے لیے خط لکھیں، جمیل بھیا کے لیے دلہن تلاش کریں اور شکیل کو ڈھونڈ کر گھر لے آئیں۔ اری پگلی رو رہی ہے۔ بڑے چچا نے اپنے کھدر کے کرتے کے پار آنسوؤں کی نمی محسوس کر لی تھی۔ مت رو میری بیٹی۔ کریمن بوا، بڑے بھیا سے کہو کہ حکیم صاحب اور ہردیال بابو آئے ہیں۔ اسرار میاں کی آواز آئی تو بڑے چچا ایک دم اٹھ پڑے۔ وہ اسے چپ کرانا بھی بھول گئے۔ عالیہ نے آپ ہی آپ آنسو پوچھ ڈالے۔ کیسا جی امڑ رہا تھا، ابھی تو وہ رونا چاہتی تھی۔ رات جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو جمیل بھیا بڑے جوش و خروش سے بولتے جا رہے تھے۔ مطالبہ پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے جیسے ہم آپ بیٹھے ہیں۔ کانگریسی لاکھ روڑے اٹکائیں مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ 10 کروڑ مسلمانوں کے اس مطالبے کو کون روک سکتا ہے؟ تو کیا سارے مسلمان پاکستان جا کر رہیں گے؟ بڑی چچی نے پوچھا۔ واہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ مگر ہندو ہمیں رہنے کیوں دیں گے؟ وہ نہیں کہیں گے کہ اپنے ملک جاؤ؟ ان کے ہندو جو ہمارے پاکستان میں ہوں گے، ہم ان سے کب کہیں گے کہ جاؤ؟ جمیل بھیا کی دلیل بڑی چچی کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ ہاں جمیل میاں، یہ جانے وانے کی بات بری ہے۔ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کریمن بوا بھی آخر بول پڑی۔ اور میں کب چھوڑ رہا ہوں اپنا گھر؟ میں تو بس اسرار میاں کو بھیج دوں گا پاکستان۔ جمیل بھیا مزے میں آ کر ہنسے اور کریمن بوا نے کھسیا کر برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ پھر تم اپنی ایک دکان تو سنبھال ہی لینا، تمہارے ابا اب تھک چکے ہیں، اور پھر تم اب ان کا ادب بھی کرو گے نا؟ میں سب کچھ کروں گا اماں، جو کچھ آپ کہیں گی وہی ہوگا، بس پاکستان بن جانے دیجیے۔ جمیل بھیا باتیں کرتے ہوئے بار بار عالیہ کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بے تعلق سی بیٹھی کھانا کھائے چلی جا رہی تھی۔ جانے آج کل اتنی بھوک کیوں لگتی ہے؟ حد ہے، ہر وقت یہی باتیں، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے۔ اماں باتیں سن سن کر ایک دم جھلا اٹھی۔ بس اب تو عقل مند صرف تمہارے ملک کے لوگ رہ گئے ہیں۔ انگریز بیچارے تو نرے بے وقوف ہیں کہ آزادی بانٹی اور چپکے سے اپنے ملک لوٹ گئے۔ ارے ابھی تو برسوں جھک مارو جب بھی آزادی نہیں ملتی۔ انہیں کون کافر بے وقوف سمجھتا ہے؟ مگر اب وقت انہیں بے وقوف بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر نہ گئے تو نکال دیے جائیں گے۔ جمیل بھیا بھی جوش میں آ گئے۔ خدا کی شان ہے، کیا بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہو؟ اماں بگڑ کر اٹھ گئیں۔ کریمن بوا، میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دو۔ اماں جانے لگیں تو جمیل بھیا نے پکڑ لیا۔ چلیے چھوڑیے چھوٹی چچی، اب اگر آزادی کا نام بھی لوں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ بات مذاق میں ٹل گئی مگر اماں کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سردی کا زور گھٹتے ہی سب برآمدے میں سونے لگے تھے۔ پھٹے ہوئے پردے لپیٹ کر کب کے باندھ دیے گئے تھے۔ اس وقت چاندنی برآمدے میں داخل ہو کر بستروں پر لوٹ رہی تھی۔ جمیل بھیا اتنی بہت سی باتیں کرنے کے بعد اب صحن میں ٹہل رہے تھے اور عالیہ بڑی چچی کے پاس بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی۔ اماں سب سے روٹ کر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ بڑے بھیا کہاں ہیں؟ نجمہ پھوپھی اوپر سے آ کر بڑی چچی کے پاس ٹک گئیں۔ وہ کچھ فکر مند سی نظر آ رہی تھی۔ بیٹھک میں ہوں گے، بلوا لو، بڑی چچی نے جواب دیا۔ دیکھو کریمن بوا، اگر کوئی نہ ہو تو بلا لاؤ، نجمہ پھوپھی نے اکتا کر کہا۔ بڑے چچا کے آتے ہی جمیل بھیا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عالیہ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آج نجمہ پھوپھی کیا بات کرنا چاہتی ہیں جو اس قدر فکر مند ہو رہی ہیں۔ بڑے بھیا، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا ہے، بس آپ کو اطلاع دینی تھی، انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ سب حیران ہو کر ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑے چچا آنکھیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کیا انگلش میں ایم اے کر کے انسان اپنی تہذیب پر لات مار دیتا ہے؟ نجمہ پھوپھی یہی کچھ بڑی چچی کے ذریعے بھی کہلا سکتی تھی۔ عالیہ نے نفرت سے بڑی چچی کی طرف دیکھا۔ تو پھر ضرور کرو شادی، ہم سے کہو، فوراً انتظام کر دیں گے۔ بڑی چچی کھسیا کر ہنسنے لگیں۔ کیا انتظام کریں گی آپ؟ کیا میں چھمی ہوں جس کی شادی پر میراثنیں بلائی جائیں گی، ڈھول پیٹی جائے گی اور میرا جہیز سلے گا؟ میں خود جہیز ہوں۔ نجمہ پھوپھی سخت مغرور ہو رہی تھی۔ تم جب کہو گی میں شریک ہو جاؤں گا۔ بڑے چچا اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بس گرمیوں کی چھٹی میں نکاح ہو جائے، پھر ہم لوگ شملے چلے جائیں گے۔ نجمہ پھوپھی نے بڑی چچی کو اطلاع دی اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہیں کون صاحب؟ بڑی چچی سے پوچھے بغیر نہ رہا گیا۔ ہمارے کالج کے لیکچرار کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی انگلش میں ایم اے کیا ہے، بہت زبردست تاجر ہیں۔ وہ کھٹ پٹ کرتی زینوں پر ہو لی۔ ذرا دیر تک سب چپ رہے، کوئی کسی سے نہ بولا، مگر جیسے ہی جمیل بھیا پھر سے آ کر ٹہلنے لگے تو بڑی چچی نے دھیرے سے اطلاع کر ہی دی۔ تمہاری نجمہ پھوپھی شادی کر رہی ہیں۔ اچھا، تو اس وقت وہ یہی کچھ بتانے آئی تھیں؟ ہوں۔ بڑی چچی سر جھکا کر پان بنانے لگی۔
ढोल न बाजे, दुल्हन न बने, ये भी कोई शादी हुई? जमाने बदल गए। सवा सवा महीने तक लड़की को मांझे बिठाते थे। बाप भाइयों का साया तक न देखती लड़की। करीमन बुआ बर्तन धोते हुए बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। पढ़ लिख कर उन्होंने इतना ही सीखा है, काजी से कहना कि निकाह भी अंग्रेजी में पढ़ा है। जमील भैया जोर से हंसे। वाकई इस खानदान की बदनसीबी थी कि लड़कियों को तालीम न दिलाई गई। अब हमारी नजमा फूफी खानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने आला तालीम हासिल की। जाहिर है कि उन्हें मारे गुरूर के यही कुछ बनना था। दूसरी तालीम याफ्ता खातून हमारी आलिया बीबी हैं। कुछ फितूर तो उनमें भी है। उन्होंने दाद तलब नजरों से देखा। आलिया समझ गई कि यह किस फितूर की तरफ इशारा हो रहा है। उसकी जान जल कर रह गई। जी हाँ, औरत अगर कठपुतली से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो जाहिर है कि दिमागी फितूर समझा जाएगा। मर्द औरत को बेवकूफ देखकर ही सच्ची खुशी महसूस करता है। नजमा फूफी का तरीका गलत है, मगर उन्हें यह हक पहुंचता है कि अपनी शादी करें। कौन कर रहा है शादी? अम्मा ने कमरे से निकलकर पूछा। नजमा फूफी, आलिया ने जवाब दिया। कहाँ इंतजाम कर दिया बड़े भैया ने? बड़े भैया ने नहीं, उन्होंने खुद इंतजाम किया है, बड़ी चची ने बताया। हद है भाई, उनकी बड़ी बहन साहब ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी और आज उनका शानदार बेटा सफदर दुनिया की छाती पर दंदनाता फिरता है। अम्मा का गुस्सा पूरे जोश पर था। सब चुप रहे, किसी ने कोई जवाब ना दिया। आलिया को अफसोस हो रहा था कि अम्मा इतनी तल्ख बातें क्यों करती हैं। अम्मा अपने कमरे में चली गईं। जमील भैया उठकर टहलने और गुनगुनाने लगे। बहला न दिल न तीरगी ये शाम गम गई, ये जानता तो आग लगाता न घर को मैं। ठीक है, इसीलिए मेरे दिमाग के फितूर का रोना रोया जा रहा था। वो उनका दिल न बहला सकी, वो उनकी शामों को रंगीन न बना सकी। इससे बढ़कर और क्या फितूर होगा। मैं जरा बाहर जा रहा हूं अम्मा, जरूरी काम से, देर से आऊंगा, दरवाजा बंद कर लीजिए, जमील भैया ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बहला न दिल न तीरगी शाम गम गई। दरवाजे से निकलते हुए भी वो धीमे धीमे गा रहे थे। धूमधाम से चटकी हुई चांदनी में इसरार मियाँ की अंधेरी आवाज उभरी। करीमन बुआ, अगर सब लोग खाना खा चुके हों तो। आलिया अपने कमरे में जाने के लिए जीनों पर होली। सख्त गर्मी पड़ रही थी। नजमा फूफी अपने ताजिर मियाँ के साथ शिमले जा चुकी थी। उनकी शादी पर ढोल न बजी, न मिरासनों ने गाने गाए। करीमन बुआ का मारे दुख के कलेजा फट गया था। ये जमाने कमबख्त ने उनको क्या क्या दिखा दिया। अम्मा को उनकी शादी के बाद से सलमा फूफी मरहूमा हर वक्त याद आने लगी थी और सफदर भाई के लिए मौत की दुआएं दिल से निकलने लगी थी। इधर मुल्क में हड़बौंग मची थी। कैबिनेट मिशन हल्ला मचाकर वापस हो गया था। मुस्लिम लीगियों का पल्ला भारी रहा था। बड़े चचा का बस चलता तो जमील भैया की सूरत न देखते। वो उन्हें आस्तीन में पला हुआ सांप समझने लगे थे। अगर किसी वक्त सामना होता तो एक दूसरे पर छींटे कसने लगते। सारे मुस्लिम लीगी अंग्रेजों के पट्ठू हैं, बड़े चचा बिफर कर कहते। इसमें क्या शक है, मगर ये हजरत नेहरू और माउंटबेटन की दोस्ती कब से चली है और ये उनकी लेडी साहिबा से इतना खुलूस क्यों बरतते हैं? जमील भैया कब चूकते। तुम्हारी जहालत ऐसे ही सवाल करेगी। ए जमील भैया, क्या आप बाहर बहस करके नहीं थकते? आलिया बीच में कूद पड़ती तो जमील भैया अपने बाप के मुकाबले में बेबस होकर रह जाते। ओफो, एक एक मुसलमान जो फसाद में मारा जा रहा है उसका खून मुस्लिम लीगियों की गर्दन पर है। बड़े चचा ठंडी सांस भरते। जमील भैया आलिया की तरफ देखकर खामोश रहते। जवाब देने के लिए उनका जी तो घुटता होगा, मगर कुछ न कर पाते। बड़ी चची को शकील की पड़ी थी। अल्लाह जाने कहाँ होगा। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। उन दिनों तो बड़ी चची को शकील की याद शिद्दत से सता रही थी। सरे शाम जोर से आंधी आई। करीमन बुआ लालटेनें जला रही थी। सारी की सारी एक ही झोंके से बुझ गईं। नास जाए इन आंधियों का। लालटेनें समेट कर वो बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। हार मोतिये चंबेली के, गली में हार बेचने वाला सदा लगाता भागा जा रहा था। जरा देर में आंधी रुक गई। बारिश के दो छींटे पड़कर जमीन की सोंधी सोंधी खुशबू उड़ा ले गए थे और मोहल्ले की छतों से ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजने की आवाज आ रही थी। बाबुल मोरा नीर छूटो ही जाए, सब लोग खाना खा लो, पता नहीं फिर बारिश होने लगे। बादल घिरे खड़े हैं, करीमन बुआ ने कहा और फिर बर्तनों से आंधी की धूल साफ करने लगी। जाने ये नास पड़ी आंधियां क्यों आने लगी हैं? उन्होंने जैसे अपने आप से पूछा। पहले जमाने में तो इतनी आंधियां ना आती होंगी करीमन बुआ, जमील भैया ने हंसकर पूछा। ये आंधियां तो हमेशा से आती थीं जमील मियाँ, जाने क्या कुछ उड़ा ले गईं। करीमन बुआ उनका मजाक न समझते हुए संजीदगी से बोली। एक बार तो मेरा जारजेट का दुपट्टा उड़ा ले गईं, धोकर अलगनी पर फैलाया था।
کریمن بوا اپنے لتے جیسے دوپٹے کو سر پر ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ ناس جائے ان آندھیوں کا۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر دالان میں چلی گئیں۔ شاید رات بھی بارش ہو۔ جمیل بھیا نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ اللہ کرے ہو گرمی سے نجات ملے۔ کھانے کے بعد اماں اور بڑی چچی نے پاندان کھول لیا۔ کریمن بوا اسرار میاں کے لیے پلیٹوں سے بچا ہوا سالن ایک پیالے میں جمع کر رہی تھی۔ جمیل بھیا اب پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھے تھے۔ بڑے چچا کہاں ہیں؟ یہ ٹھنڈا کھانا ان کی صحت کو اور بھی تباہ کر دے گا۔ کم سے کم رات تو جلدی سے گھر آ جایا کریں۔ عالیہ اوپر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات روئی ہوئی آنکھوں کی طرح بھیگی ہوئی تھی۔ چھت پر اپنا بستر لگانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹہلنے لگی۔ وقت نہیں گزرتا، اللہ، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ گرامو فون ریکارڈ برابر بجے جا رہے تھے۔ مفت ہوئے بدنام سنوریا تیرے لیے۔ اوپر تو بڑے مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ جمیل بھیا بھی آ کر اس کے ساتھ ٹہلنے لگے۔ وہ چپ رہی۔ رات، تنہائی، امڑے ہوئے بادل اور پھر جمیل بھیا۔ وہ ایک طوفان میں گھر کر رہ گئی۔ اس کا جی بیٹھنے لگا۔ کیسی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بس یہی جی چاہتا کہ جمیل بھیا کو اٹھا کر نیچے گلی میں پھینک دے۔ وہ منڈیر سے جھک کر نیچے گلی میں جھانکنے لگی، جہاں گنڈیریوں والا 2 لووں والا چراغ تھال میں سجائے صدا لگاتا چلا جا رہا تھا۔ عالیہ، جمیل بھیا نے بھاری سی آواز سے پکارا۔ کیا بات ہے؟ وہ بفر کر پلٹی۔ بہت سی باتیں ہیں، مگر تم تو میرے لیے بحری بن گئی ہو۔ اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ آپ سب کچھ تو کہہ چکے ہیں اور میں سن چکی ہوں۔ آپ تھکتے کیوں نہیں کہہ کہہ کر؟ جمیل بھیا اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اندھیرے میں جھک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ اسے ان کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جون کی لو سے اس کا چہرہ پھونکا جا رہا ہے۔ وہ ہٹ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ تم میرے سلسلے میں اتنی بے درد کیوں ہو؟ وہ بھی قریب آ گئے۔ کون سا کوسوں فاصلہ تھا جو طے نہ ہو سکتا تھا؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ عالیہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں تو بادلوں سے زیادہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ان بادلوں کے باوجود لو چل رہی تھی۔ عالیہ کا دل جیسے پگھلنے لگا۔ بیٹھ جائیے۔ وہ ایک طرف سرک گئی۔ تمہارے بستر پر بیٹھ جاؤں؟ تمہارے بستر پر تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے… عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سی بھیڑیں اس کے جسم سے لپٹ گئی ہیں۔ جمیل صاحب، آپ میرے معاملے میں صرف ضدیا گئے ہیں۔ آپ خواہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہ ملی تو آپ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اب مجھ سے زیادہ شاندار لڑکی اس زمانے میں کہیں نہیں ملے گی، مگر میں جانتی ہوں کہ اگر آج میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اور مل جائے گا۔ کبھی آپ نے چھمی کے لیے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہوگا۔ اور اس کی آواز بھرا گئی اور وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی۔ اس وقت وہ سخت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ارے تو کیا مجھ سے تم اتنی بیزار ہو؟ مت رو عالیہ۔ جمیل بھیا نے گھبرا کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم اطمینان رکھو، اب میں کچھ نہ کہوں گا۔ میں تم کو زندگی بھر ہنسانا چاہتا ہوں، رلانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اب میں تم سے کوئی مطالبہ نہ کروں گا۔ مجھے حق ہی کیا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم میری وجہ سے پریشان نہ ہوگی۔ اب تم خوش ہونا۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ یوں ہی گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ مت رو عالیہ بی بی۔ وہ مجرموں کی طرح دور کھڑے رہے۔ تم میری زندگی کی ساتھی نہیں بننا چاہتی تو نہ صحیح، یوں بھی زندگی گزر ہی جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ خیر، مگر اب تم چپ ہو جاؤ۔ میں اب تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ چند منٹ تک وہ خاموش کھڑے رہے اور پھر تیزی سے نیچے چلے گئے۔ کریمن بوا، بڑے بھیا رات 12 بجے تک آئیں گے۔ اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہوں تو مجھے بھی دے دو۔ اسرار میاں کی صدا سناٹے کو چیر گئی۔ عالیہ آنسو پوچھ کر بے سود لیٹ گئی۔ بہت اندھیرا ہے۔ بادل کس بری طرح گھرے ہیں۔ کیا آج اتنی بارش ہوگی کہ طوفان نوح آ جائے گا؟ آج وہ ضرور ڈوب جائے گی۔ اس نے تو اپنی حفاظت کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں بنائی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ پاکستان بن گیا۔ لیگی رہنما کراچی دارالحکومت جا چکے تھے۔ پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ بڑے چچا اس صدمے سے جیسے نڈھال ہو گئے تھے۔ بیٹھک میں بیماروں کی طرح وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہندو مسلمان ایک دم ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن کیسے ہو گئے؟ یہ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ ان کے دل سے کس نے محبت چھین لی؟ جب وہ یہ سب کچھ عالیہ سے پوچھتے تو وہ ان کا سر سہلانے لگتی۔ بڑے چچا، آپ آرام کیجئے، آپ تھک گئے ہیں بڑے چچا۔ اور بڑے چچا اس طرح آنکھیں بند کر لیتے جیسے خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے بہہ رہی ہو۔ زمانے کی بات ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمانوں پر آنچ آتے دیکھتے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے، اور مسلمان ہندو کی عزت بچانے کے لیے
اپنی جان نچھاور کر دیتا۔ ایسا بھائی چارہ تھا کہ لگتا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پر اب کیا رہ گیا، دونوں کے ہاتھوں میں خنجر آ گیا ہے۔ کریمن بوا فساد کی خبریں سن سن کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی۔ اپنے شہر میں فساد تو نہ ہوا تھا، مگر سب کی جانوں پر بنی رہتی۔ پتا نہیں کب کیا ہو جائے۔ کہاں ہوگا میرا شکیل؟ بمبئی میں فساد کی خبر سن کر بڑی چچی بلکنے لگی۔ تمہارا پاکستان بن گیا جمیل، تمہارے ابا کا ملک بھی آزاد ہو گیا، پر میرے شکیل کو اب کون لائے گا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں، وہ خیریت سے ہوگا۔ یہ فساد وساد تو 4 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ جمیل بھیا ان کو سمجھاتے، مگر ان کا چہرہ فق رہتا۔ شام سب لوگ خاموش بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماموں کا خط آ گیا۔ انہوں نے اماں کو لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دی ہیں اور وہ جلد ہی جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو چلنا ہو تو فوراً جواب دیجیے اور تیار رہیے۔ بس ابھی تار دے دو جمیل میاں، ہماری تیاری میں کیا لگے گا، ہم تو بس تیار بیٹھے ہیں۔ ہے اپنا بھائی ہے، بھلا ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مارے خوشی کے اماں کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ جمیل بھیا نے اس طرح گھبرا کر سب کی طرف دیکھا جیسے فسادی ان کے دروازے پر پہنچ گئے ہوں۔ مگر آپ کیوں جائیں گی چھوٹی چچی؟ آپ یہاں محفوظ ہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ انہوں نے آج بڑی مدت بعد عالیہ کی طرف دیکھا۔ کیسی سفارشی نظریں تھیں، مگر عالیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ میں نہ جاؤں تو کیا ہندوؤں کے نگر میں رہوں؟ پاکستان میں اپنوں کی تو حکومت ہوگی، پھر میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ مارے خوشی کے اماں سے نچلا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ عالیہ جانے پر راضی نہیں ہوگی چھوٹی چچی، وہ نہیں جائے گی، وہ جا ہی نہیں سکتی۔ جمیل بھیا نے جیسے نیم دیوانگی کے عالم میں کہا۔ تم اچھے حقدار آ گئے، کون نہیں جائے گا؟ اماں ایک دم بے پھر اٹھی۔ تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ ضرور جائیے چھوٹی چچی، جمیل بھیا نے سر جھکا دیا، اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ نہیں جا سکتی۔ صدیاں گزر جائیں گی مگر وہ یہاں سے ہل بھی نہ سکے گی۔ میں ابھی تار کیے دیتا ہوں کہ سب تیار ہیں۔ جمیل بھیا اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عالیہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے کہ وہ نہیں جائے گی، وہ نہیں جا سکتی، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا، مگر اس کے گلے میں تو سینکڑوں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، مگر وہ کیوں رکے؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ اس نے سوچا، اور پھر جیسے بڑے سکون سے چھالیاں کاٹنے لگی۔ عالیہ بیگم اگر تم رہ گئیں تو ہمیشہ کے لیے دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ کریمن بوا اگر سب لوگ چائے پی چکے ہوں تو؟ اسرار میاں نے بیٹھک سے آواز لگائی، اور کریمن بوا آج تو ڈائنوں کی طرح چیخنے لگی۔ ارے کوئی تو اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو۔ سب چلے گئے، سب چلے جائیں گے، مگر یہ کہیں نہیں جاتا۔ بیٹھک میں اسرار میاں کے کھانسنے کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم سچ مچ چلی جاؤ گی چھوٹی دلہن؟ بڑی دیر تک چپ رہنے کے بعد بڑی چچی نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ چلی جاؤں گی، اماں نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ گھر تمہارا ہے چھوٹی دلہن، مجھے اکیلے نہ چھوڑو۔ بڑی چچی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں بند کر لیں، شاید وہ تنہائی کے بھوت سے ڈر رہی تھی۔ عالیہ جیسے پناہ ڈھونڈنے کے لیے اوپر بھاگ گئی۔ دھوپ پیلی پڑ کر سامنے کے مکان کی اونچی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ ہائی اسکول کے احاطے میں بسیرا لینے والے پرندے مسلسل شور مچائے جا رہے تھے۔ کھلی فضا میں آ کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور مسافروں کی طرح ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہوگا، شاید اچھا ہی ہو، وہ یہاں سے جا کر ضرور خوش رہے گی۔ جب وہ نیچے اتری تو سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن بیٹھے تھے۔ صرف کریمن بوا جانے کس بات پر بڑبڑا رہی تھی اور پھرتی سے روٹیاں پکاتی جا رہی تھی۔ جمیل بھیا کہاں گئے؟ اب تک کیوں نہیں آئے؟ عالیہ نے سونی کرسی کی طرف دیکھا۔ جانے یہ سرفرا آدمی اسے یاد کرے گا یا بھول جائے گا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ لالٹین کی بتی خراب تھی، اس لیے اس میں سے 2 لویں اٹھ رہی تھی اور ایک طرف سے چمنی سیاہ ہو گئی تھی۔ مدھم روشنی میں اماں، بڑی چچی اور کریمن بوا کے چہرے بگڑے بگڑے لگ رہے تھے۔ جمیل بھیا گھر میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں تار کر آیا ہوں چھوٹی چچی، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ تم اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرو، شام سے گھر آ جایا کرو، جانے کب یہاں بھی گڑبڑ ہو جائے، بڑی چچی نے کہا۔ رہنا تو پڑتا ہے، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، انہیں سمجھانا ہے کہ وہ یہاں ڈٹ کر رہیں اور یہاں کی فضا کو پرامن رکھیں۔ گھر میں بیٹھ کر تو کام نہ چلے گا۔ توبہ، اب ملک آزاد ہو گیا تو یہ کام شروع ہو گئے۔ خیر مجھے کیا، تم نے تار پر پتہ ٹھیک لکھا تھا نا؟ اماں نے پوچھا۔ آپ اطمینان رکھیں، پتہ ٹھیک تھا۔ خیر سے ہم تو پاکستان جا رہے ہیں، مگر اب تم اپنے گھر کی فکر کرو جمیل میاں، کیا بری حالت ہو چکی ہے۔ اپنی اماں کی طرف بھی دیکھو۔ اماں نے ہمدردی سے بڑی چچی کی طرف دیکھا۔ کون جا رہا ہے پاکستان؟ بڑے چچا نے صحن میں قدم رکھتے ہی بوکھلا کر پوچھا۔
انہوں نے اماں کی باتیں سن لی تھی۔ میں اور عالیہ جائیں گے، اور کسے جانا ہے؟ اماں نے تڑاک سے جواب دیا۔ کوئی نہیں جا سکتا، میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں نکال سکتا۔ کس لیے جاؤ گے پاکستان؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اب ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب تو ہمارے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ بڑے چچا سخت جوش میں تھے۔ ماشاء اللہ، آپ بڑے حقدار بن کر آ گئے، نہ کھلانے کے نہ پلانے کے۔ کون سا دکھ تھا جو یہاں آ کر نہیں جھیلا؟ میرے شوہر کو بھی آپ ہی نے چھین لیا، آپ ہی نے انہیں مار ڈالا، میری لڑکی کو یتیم کر دیا، اور اب حق جتا رہے ہیں۔ مارے غصے کے اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ کریمن بوا، میرا کھانا بیٹھک میں بھجوا دو۔ بڑے چچا سر جھکا کر بیٹھک میں چلے گئے۔ کیا آپ چلنے سے پہلے بڑے چچا کو یہی بدلہ دینا چاہتی تھی؟ بڑے چچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا، بڑے چچا نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور میرا ساتھ دو۔ آپ آج اچھی طرح سن لیں کہ مجھے بڑے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ابا سے تھی۔ عالیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر بیٹھک میں چلی گئی۔ اماں کیا کہتی رہ گئیں اس نے ذرا بھی نہ سنا۔ کیا تم سچ مچ جا رہی ہو بیٹے؟ ہاں بڑے چچا، اماں جو تیار ہیں، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ یہ انگریز جاتے جاتے بھی چال چل گیا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر گیا۔ پھر بھی تم مت جاؤ بیٹی، اپنی اماں کو سمجھا لو، اب تمہارے سکھ کا زمانہ آ گیا ہے۔ بڑے چچا، میں تو اماں کا واحد سہارا ہوں، میں انہیں کس طرح چھوڑ دوں؟ وہ ضرور جائیں گی، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گھر چھوڑ کر میں کس طرح تڑپوں گی۔ آپ آپ تو… وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ چھوٹی دلہن کو مجھ سے سخت نفرت ہے، ٹھیک ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ کیا، مگر اب وقت آیا تھا کہ اس گھر میں پہلی سی شادمانی لوٹ آتی۔ مجھے بڑی اچھی ملازمت دی جا رہی ہے، پھر دکانوں کو چلانے کے لیے 10-15 ہزار کی امداد بھی ملنے کی توقع ہے۔ میں چھوٹی دلہن کی سب شکایتیں رفع کر دوں گا۔ انہوں نے عالیہ کو پیار سے تھپکا۔ کیا گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے؟ لالٹین کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں بجلی کا کنیکشن بحال کرا لوں گا، اور اب تم ایم اے میں داخلہ کیوں نہ لے لو؟ میرا خیال ہے کہ تم کو اگلے سال ضرور داخل کرا دوں۔ عالیہ کا کلیجہ کٹ رہا تھا، آنسو پوچھ کر وہ خاموش بیٹھی رہی، جی ہی جی میں گھٹ رہی تھی، مگر ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ خدا آپ کو سکھ دے بڑے چچا، خدا آپ کے سارے سہانے خواب پورے کرے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بڑے چچا سے کس طرح کہتی کہ وہ تو یہاں سے خود بھاگ جانا چاہتی ہے۔ اسرار میاں بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے پٹ کھول رہے تھے۔ عالیہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ اماں اور بڑی چچی جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ جمیل بھیا اب تک کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑے جا رہے تھے۔ وہ ایک لمحے تک آنگن میں کھڑی رہی اور پھر اوپر چلی گئی۔ شبنم سے بھیگی ہوئی رات بڑی روشن ہو رہی تھی، چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا، اور روز کی طرح آج بھی قریب کی کسی چھت پر گرامو فون ریکارڈ بج رہے تھے۔ تیری گٹھری میں لاگا چور مسافر جاگ ذرا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلنے لگی۔ کیسی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کسی نے چھین لی ہو۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر اپنی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ حد ہے دیوانگی کی، وہ کس سے پوچھ رہی تھی؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک بار مڑی تو جمیل بھیا بدھ کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ وہ اور تیزی سے ٹہلنے لگی۔ اب یہ کیا کہنے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ کیا سچ مچ تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ٹہلتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہاں سے جا کر غلطی کرو گی۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ دور رہ کر یادیں بہت اذیت ناک ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم وہاں خوش نہ رہو گی۔ میں ہر جگہ خوش رہوں گی، مگر آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی کچھ نہ کہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہیں۔ تم میری مقروض ہو، یاد رکھنا کہ تم کو یہ قرض چکانا ہوگا۔ وہ جانے کے لیے مڑے۔ تم وہاں خوش رہو گی نا؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ جمیل بھیا تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر چلے گئے، اور اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ بڑی دیر تک یوں ہی ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو چھمی کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ اسے یہاں سے جانے کی اطلاع دینی تھی۔ یہ رات پہاڑوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی اسے گزار دے، کوئی صبح ہونے کا پیغام سنا دے۔ اسے صبح ہونے کا انتظار ہے۔ صبح وہ چلی جائے گی اور اس کرب سے نجات حاصل کر لے گی۔ سب بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ اب تک چاند نہیں نکلا۔ چھالیاں کاٹتے کاٹتے عالیہ نے سب کی طرف دیکھا۔ جمیل بھیا سب کی باتوں سے بے نیاز اپنی کرسی پر بیٹھے ایک سا گنگنائے جا رہے تھے۔ مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی۔ جمیل بھیا آج سارا دن باہر نہیں نکلے تھے۔ آج ان کو فرصت ہی فرصت تھی۔
جیسے سارے کام ختم ہو گئے اور اب انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ بڑی بھابھی، میں تو جا رہی ہوں، مگر آپ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے بڑے بھیا اور جمیل میاں کو قابو میں نہ کیا تو آپ کی ساری عمر یوں ہی گزر جائے گی۔ اب تو آزادی بھی مل گئی، اب کون سا بہانہ رہ گیا ہے جو یوں سارا دن دونوں باپ بیٹے آوارہ پھرتے ہیں۔ اماں بڑی چچی کو سمجھا رہی تھی، مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، کہ ہے داستاں ادھوری۔ جمیل بھیا اسی ایک شعر کو رٹے جا رہے تھے۔ اس شعر کو بار بار پڑھ کر وہ کیا جتانا چاہتے ہیں، وہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ کا سروتا بڑی تیزی سے چھالیاں کاٹنے لگا۔ اللہ میاں اگر اس وقت اسے بہرا کر دے تو پھر کتنا اچھا ہو۔ چھوٹی دلہن، ایسا جان پڑتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آیا جاتا ہے۔ بھرا پورا گھر تھا، دیکھتے دیکھتے سب تڑی بڑی ہو گئے۔ زمانے زمانے کی بات ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں اس مالک کے جس نے ایک ملک کے دو ملک بنا دیے۔ اپنے مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، پر ہم اکیلے رہ گئے۔ کریمن بوا جدائی کے صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تم بھی چلو کریمن بوا، اماں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اب تو یہی دعا کریں چھوٹی دلہن کہ اس گھر سے لاش نکلے میری۔ آج یہاں سے چلی جاؤں تو مرنے کے بعد مالکن مرحوما کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اپنے جیتے جی جہاں بٹھا گئیں وہاں سے کیوں کر پاؤں نکالوں؟ سیتا نے رام کی کھینچی ہوئی لکیر سے باہر قدم رکھا تھا تو راون اٹھا لے گیا تھا۔ سیتا نے جیتے جاگتے رام کی حکم عدولی کی تھی، مگر تم کریمن بوا مری ہوئی مالکن کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ پھر بھی سیتا سیتا رہی اور تم کریمن بوا رہو گی۔ تم کو کون جانے گا، تمہارا قصہ کون لکھے گا؟ عالیہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کریمن بوا کو دیکھا۔ لالٹین کی مدھم زرد روشنی میں جدائیوں کے دکھ کتنے اجاگر ہو رہے تھے۔ چھوٹی دلہن، اب بھی اپنا فیصلہ بدل دو، مت جاؤ چھوٹی دلہن۔ بڑی چچی کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری۔ جمیل بھیا ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر جیسے اس ایک شعر کی کیفیت میں ڈوب کر رہ گئے تھے۔ اللہ کوئی تو اس رات کو گزار دے، ورنہ آج وہ اپنی جان سے گزر جائے گی۔ عالیہ نے سروتا رکھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ چاند نکل رہا تھا، آسمان روشن ہوتا جا رہا تھا۔ چھمی کا خط آیا تھا، اس نے کیا لکھا ہے عالیہ؟ بڑی چچی نے پوچھا۔ اس نے لکھا ہے کہ پاکستان جانا مبارک ہو، ضرور جائیے۔ اس پاک سرزمین کو میری طرف سے چومیے گا اور مجھے وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھیج دیجیے گا، میں اسے اپنی مانگ میں لگاؤں گی۔ میں بد نصیب تو وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ اور سب دعا سلام لکھی ہے۔ عالیہ کو جتنا یاد تھا سب سنا دیا۔ اور بھی کچھ لکھا ہے؟ بڑی چچی نے پوچھا۔ بس یہی سلام دعا، خط اوپر رکھا ہے۔ میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی۔ جمیل بھیا اب بھی سب سے بے نیاز تھے۔ جانے ہمارے مسلمانوں کا ملک کیسا ہوگا، مکان بھی مل جائے گا جلدی سے کہ نہیں؟ ہوٹل میں نہ ٹھہرنا چھوٹی دلہن، صحت خراب ہو جائے گی وہاں کے کھانے سے۔ کریمن بوا کو اب آگے کی فکر ستا رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو کریمن بوا، میں جاتے ہی خط لکھ دوں گی، اماں نے کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، رات سرد ہوتی جا رہی تھی، مگر سب لوگ بیٹھے تھے۔ عالیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اب کسی طرح اوپر بھاگ جائے۔ اچھا بھائی، اب سونے کو چل دیے، خدا حافظ۔ جمیل بھیا کرسی سے اٹھ پڑے، مجھے اور زندگی دے، وہ کمرے میں چلے گئے۔ بیٹھک کے دروازے کھلے اور بند ہو گئے۔ بڑے چچا ایک ذرا دیر کو بھی اندر نہ آئے۔ عالیہ انتظار کرتی رہ گئی۔ گلی میں آوارہ کتے بھونک بھونک کر رو رہے تھے۔ کاش نیند آ جائے، اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھیں۔ ایک دن جب وہ یہاں آئی تھی اور پہلی رات اس کمرے میں گزاری تھی تو ساری رات سو نہ سکی تھی، اور آج جب وہ یہاں سے جا رہی ہے تو پھر نیند نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کتنی بہت سی باتیں اس کا کلیجہ نوچ رہی تھیں۔ جمیل بھیا نے اس سے ایک بات بھی نہ کی۔ کیا جاتے جاتے وہ اب اس سے کچھ نہ کہیں گے؟ کیا اب کچھ کہنے کو باقی نہیں رہ گیا؟ اللہ، بڑے چچا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ بڑے چچا کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اور چھمی، خدا کرے اسے پاکستان آنا نصیب ہو جائے۔ جاگتے جاگتے صبح ہو گئی۔ نچلی منزل سے برتنوں کے کھڑکنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کمرے پر ایک ودائی نظر ڈالی اور پھر نیچے آ گئی۔ ناشتہ تیار تھا۔ وہ اماں اور بڑی چچی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے کے کھلے دروازوں سے اس نے دیکھا کہ جمیل بھیا اب تک چادر تانے سو رہے تھے۔ حد ہو گئی ہے بے مروتی کی، وہ جا رہی ہے اور ان کی آنکھ بھی نہیں کھلتی، جیسے موت کی نیند آ گئی ہے۔ عالیہ کو کیسی ٹھیس لگ رہی تھی ان کے یوں ٹھاٹ سے سونے پر۔ وہ چلی جاتی تو پھر سو لیتے۔ ناشتے کے بعد اماں نے اپنے سارے سامان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کپڑوں اور ہلکے پھلکے 2 کمبلوں کے سوا تمام سامان چھمی کے کمرے میں بھر دیا گیا تھا کہ جب اچھا وقت آئے گا تو پھر آ کر سب کچھ لے جائیں گے۔
تانگے آ گئے ہیں۔ اسرار میاں نے باہر سے آواز لگائی تو وہ جلدی سے بیٹھک کی طرف بھاگی۔ کیا آج بڑے چچا بھی سوتے رہیں گے؟ تمہارے بڑے چچا تو تڑکے ہی کہیں چلے گئے، کہتے تھے کہ کام ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں سب کو جاتے نہ دیکھ سکوں گا، کریمن بوا نے بڑی رقت سے بتایا۔ یہ کہو نا کریمن بوا کہ وقت نہیں تھا جو رخصت کرنے بیٹھے رہتے۔ اماں نے برا سا منہ بنایا۔ بڑی بھابھی، میرا سامان حفاظت سے رکھیے گا، اس کمرے میں تالا لگا دیجیے گا۔ اماں نے ایک بار پھر ہدایت دی۔ اللہ، آج کی سیٹیں ریزرو نہ ہوتی، آج وہ رک سکتی۔ بڑے چچا سے ملے بغیر وہ کس طرح جا سکتی ہے؟ وہ جیسے تھک کر بیٹھ گئی۔ اٹھ جاؤ جمیل، تمہاری بہن اور چچی جا رہی ہیں، انہیں رخصت تو کرو۔ بڑی چچی نے تیسری بار جمیل بھیا کو آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جلدی کرو کریمن بوا، ہوائی جہاز کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت پر اڑ جائے گا۔ اسرار میاں نے پھر صدا لگائی۔ خدا نہ کرے میرا بھائی آج لاہور کے ہوائی اڈے پر انتظار کرے گا، جو ہم لوگوں کو نہ پایا تو کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا۔ اماں نے بوکھلا کر برقع اوڑھ لیا۔ اب تم بھی جلدی کرو نا، انہوں نے جھلا کر عالیہ کی طرف دیکھا جو اب تک بے سد سی بیٹھی تھی۔ بہت وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پہنچنا اچھا ہوتا ہے۔ اسرار میاں کی آواز رکتی ہی نہ تھی۔ ارے کوئی اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو۔ کریمن بوا کلیجہ پھاڑ کر رو دی۔ کریمن بوا اور بڑی چچی اماں سے مل مل کر رو رہی تھی، مگر وہ دم بخود کھڑی رہی۔ اسے تو رونا بھی نہ آ رہا تھا۔ اگر شکیل وہاں ملے تو خط ضرور لکھنا۔ بڑی چچی نے عالیہ کو لپٹا کر سرگوشی کی۔ مجھے یاد رکھنا، جاؤ خدا کو سونپا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارے اے جمیل، اب تو اٹھ جا، بڑی چچی نے زور سے پکارا۔ میں جا رہی ہوں، خود مل لوں گی، عالیہ نے کہا۔ کیوں مل لو گی؟ وہ تمہارے نفرت کے ملنا نہیں چاہتا۔ اماں نے تیوریوں پر بل ڈال دیے۔ بس اب چلو جلدی۔ میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ عالیہ نے جمیل بھیا کے منہ پر سے چادر کھینچ لی اور پھر جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بھیگی اور سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک داستان دم توڑ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، پھر بھی وہ آنکھیں تو اس کی آنکھوں میں گھسی جا رہی تھیں۔ تم جاتی کیوں نہیں بے وقوف لڑکی؟ کیا یہی دیکھنے کے لیے مجھے جگانے آئی تھی؟ خدا حافظ۔ انہوں نے پھر منہ چھپا لیا۔ جلدی چلو عالیہ، اماں کی آواز آئی۔ تب عالیہ کو خیال آیا کہ اسے جانا ہے۔ باہر تانگا کھڑا ہے، مگر اس کے پاؤں کیوں نہیں اٹھتے؟ اب وہ جاتی کیوں نہیں؟ اور یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں چھا رہا ہے؟ کریمن بوا جلدی کرو، بہت دیر ہو رہی ہے، اور چھوٹی دلہن سے اور عالیہ بی بی سے میری دعا کہہ دو، اور کہہ دو کہ میرا کہا سنا معاف کریں، اور کہہ دو کہ… اسرار میاں کی آواز رک گئی۔ خدا کرے کہ تمہاری زبان تھک جائے اسرار میاں، کریمن بوا نے تڑپ کر دعا مانگی۔ عالیہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر اس کے پاؤں… ارے کوئی اسے کھینچ کر ہی لے جائے، وہ اس کمرے سے تو نکل جائے۔ تم اس لیے دیر کرا رہی ہو کہ ہوائی جہاز ہم کو چھوڑ کر اڑ جائے، میرے بھائی کے ٹکٹوں کے دام غارت جائیں اور وہ ہمیں اس جہاز میں نہ پا کر پاگل ہو جائے۔ اماں جانے اور کیا کہتی کہ عالیہ وحشیوں کی طرح بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آپ کے بھائی اور بھاوت سے اتنا بھی نہ ہوا کہ 4-5 دن ہماری وجہ سے ٹھہر جاتے، ہمارے ساتھ سفر کر لیتے، اور اب ہمارے لیے پاگل ہو جائیں گے؟ اوفو! عالیہ زور سے بولی اور پھر بڑی چچی سے لپٹ کر سسکنے لگی۔ لاہور آ کر 3-4 دن ماموں کے ساتھ ان کی سرکاری کوٹھی میں گزارنے پڑے، وہ بھی اس طرح کہ عالیہ سارا دن ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پڑی رہتی۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ اس بیزار کن ماحول میں کس طرح زندگی گزارے گی۔ ہاں، اماں بہت خوش تھیں۔ بھائی اور انگریز بھاوج کے ساتھ رہنے کی بڑی پرانی آرزو اب پوری ہوئی تھی۔ انہوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کے پروگرام بنا لیے تھے، اور عالیہ سے خفا تھیں کہ وہ سب سے الگ تھلگ پڑی رہتی ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی ممانی سے فر انگریزی بولنے کی مشق ہی کر لے۔ مگر اس نے تو ان 4 دنوں میں صرف ایک یہی کام کیا تھا کہ بڑی چچی اور بڑے چچا کو کئی صفحوں کے خط لکھے تھے۔ 5ویں دن ماموں نے ایک چھوٹی سی کوٹھی کا تالا توڑوا کر اماں کو ان کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اماں کو چپکے چپکے سمجھایا کہ انگریز عورتیں تو اپنی ماں کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ اماں نے عالیہ سے یہ باتیں چھپانی چاہی، مگر جب وہ اپنے نئے گھر جا رہی تھی تو ممانی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں سمجھا ہی دیا کہ سب کا الگ الگ رہنا ٹھیک ہوتا ہے، ساتھ رہنے میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ کوٹھی میں ایک ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کھانے کی میز پر برتن قرینے سے لگے ہوئے تھے، اور برتنوں کے نقش و نگار دھول نے چھپا دیے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس ابھی پردے کے پیچھے سے نکل کر کوئی آئے گا اور کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ باورچی خانے میں پیتل کے برتن الماری میں لگے تھے، اور چند برتن زمین پر لڑکے پڑے تھے۔ ڈرائنگ روم کے قالین اور صوفے سب پر دھول براجمان تھی، اور گلدان میں لگے ہوئے پھول جھڑ کر میز پر بکھرے ہوئے تھے۔
صرف کالی کالی سوکھی شاخیں اب تک گلدان میں ٹھسی ہوئی تھیں۔ سونے کے کمرے میں بستروں پر پلنگ پوش بچھے ہوئے تھے اور سرہانے تپائی پر رکھا ہوا لیمپ اوندھا پڑا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں آتش دان پر کرشن مہاراج کی مورتی رکھی تھی۔ مالا کے پھول جھڑ کر آس پاس بکھرے پڑے تھے اور گلے میں صرف پیلا ڈورا لٹکا رہ گیا تھا۔ بھائی اسے تو یہاں سے ہٹاؤ، باہر بچوں کو دے دو، کھیلیں گے۔ جب سے اماں یہاں آئی تھیں انہوں نے کئی بار کہا تھا۔ عالیہ نے اماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ مورتی کئی دن تک یوں ہی رکھی رہی۔ پھر جب اس کمرے کو استعمال کیے بغیر اماں کا گزارا ناممکن ہو گیا تو عالیہ نے مورتی کو اٹھا کر اپنے بکس میں چھپا دیا۔ دن بڑے بے کیفی سے گزر رہے تھے۔ بیکار بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ اس کے خطوں کے جواب بھی نہ آئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ دور رہ کر یادیں بہت اذیت ناک ہو جاتی ہیں؟ اسے تو سب بھول گئے۔ یادیں صرف اس کے لیے اذیت ناک ہو رہی ہیں۔ شامیں عذاب کی طرح کٹتی، امدادی کمیٹیاں گھر گھر چکر لگاتی پھرتی، اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کرو، قافلے آ رہے ہیں مدد کرو، اور اماں بڑی رقت سے بتاتی کہ ہم تو خود مہاجر ہیں۔ لوگ چلے جاتے مگر عالیہ کا جی چاہتا کہ وہ اماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سب کچھ انہیں دے دے۔ ماموں اور ان کی بیگم کبھی کبھی شام کو آ نکلتے تو عالیہ کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کون سے چوہیا کے بل میں جا چھپے۔ اماں بوکھلا جاتی اور ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ اپنی بھابھی کو کس کے سر آنکھوں پر بٹھا دیں۔ چند دن تک خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ایک ہائی اسکول میں ملازمت کی درخواست دے دی جو جلد ہی منظور ہو گئی، اور مصروفیت نے اسے بہت سے عذابوں اور دکھوں سے بچا لیا۔ پھر بھی جب وہ اسکول سے واپس آتی تو بڑے چچا اور بڑی چچی کے خط کے لیے پوچھتی۔ اماں اس روز روز کے پوچھنے سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ ہمیشہ جھنجھلا کر جواب دیتی۔ ایک دن ماموں اکیلے آئے تو انہوں نے بتایا کہ کوٹھی اماں کے نام الاٹ کرا دی ہے، اب اسے کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں۔ پھر انہوں نے فرنیچر وغیرہ کی چند رسیدیں دیں کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ دکھا دینا کہ ہم نے یہاں آ کر سب کچھ خریدا ہے۔ اس کوٹھی میں تو بس کباڑ بھرا تھا۔ اماں اپنے بھائی کے کارناموں پر خوش ہوتی رہیں۔ بھائی ہو تو ایسا ہو، میرے آرام کے لیے اس نے کیا نہیں کیا۔ اب انگریزوں میں یہ قاعدہ نہیں کہ سب ہر وقت سر پر نازل رہیں۔ اگر ہمارے ہاں جیسا قاعدہ ہوتا تو بھائی ایک منٹ کو جدا نہ کرتا۔ عالیہ چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس کا حق کون اڑائے لیے جا رہا ہے، یہ رسیدیں کہاں سے آ گئیں، یہ کوٹھی اس کی کس طرح ہو گئی۔ مگر عالیہ یہ سب کچھ کس سے پوچھتی؟ اماں صرف اماں تھیں۔ اس کی تنخواہ ملنے اور کوٹھی کی مالک بننے کے بعد پہلی جیسی مغرور اور خود پسند۔ وقت گھسٹ گھسٹ کر گزر رہا تھا۔ اسکول سے آ کر وہ پریشان پھرا کرتی۔ آس پاس کی کوٹھیوں میں بھی کسی سے ملنا جلنا نہ تھا۔ جانے کہاں سے لوگ آ کر بس رہے تھے، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ اماں کو اتنی فرصت ہی نہ ملتی کہ اس کی طرف بھی دیکھ لیتی۔ سارا دن کوٹھی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا۔ 10 روپے مہینے پر رکھی ہوئی مائی اگر کسی چیز کو ذرا زور سے رکھ دیتی تو اماں کا کلیجہ دکھ جاتا۔ یہ اتنی مہنگی چیزیں خریدی ہیں اور تم آپے میں نہیں رہتی، ذرا ہوش سے کام لیا کرو۔ بہت دن نہیں گزرے تھے کہ ماموں کراچی تبدیل ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ان کی بھابھی اس بے قراری کو دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ ہمارا تو بچہ لوگ بھی بہت دور دور چلا جاتا ہے مگر کوئی نہیں روٹا۔ عالیہ کو ان کے جانے کا نہ صدمہ ہوا نہ خوشی۔ چلے گئے تو چلے گئے، اس کا ان لوگوں سے واسطہ ہی کیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ماموں نے کئی بار کہا بھی تھا کہ عالیہ اپنے باپ کی طرح دل سے انہیں ناپسند کرتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ سن کر ہنس دی تھی۔ اس وقت اسے ابا کتنی شدت سے یاد آتے تھے، مگر اب تو وہ ان کی قبر تک کو دوسرے ملک میں چھوڑ آئی تھی۔ وہاں سے ناتا ٹوٹ گیا تھا، کسی نے اس کے خط کا جواب تک نہ دیا تھا۔ فساد ختم ہو گئے تھے، بس کہیں اکا دکا واردات کی خبر پڑھنے میں آ جاتی۔ اب دونوں ملک بھائی چارہ قائم کرنے پر زور دے رہے تھے۔ عالیہ کو ان خبروں سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہوتی، بھلا ایسی بھی معصومیت کس کام کی۔ ماموں کے جانے کے بعد عالیہ نے پردہ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں اسے کون جانتا تھا جو اپنی پرانی روایات کو پکڑے بیٹھی رہتی۔ خالی وقت گزارنے کے لیے اس نے والٹن کیمپ جانا شروع کر دیا۔ اسکول سے آ کر وہ تھوڑی دیر آرام کرتی اور پھر بس سے چلی جاتی۔ وہاں بچوں کو مفت میں پڑھا کر اسے عجیب سا سکون ملتا۔ مصروفیت کی دھول نے پچھلی یادوں کو دھندلا دیا تھا۔ اماں اس کے والٹن کیمپ جانے کی وجہ سے سخت اکھڑی اکھڑی رہتی۔ جب بھی وہ وہاں سے واپس آتی کوئی نہ کوئی ناخوشگوار بات ہو جاتی۔ ایسے موقع پر وہ چپ رہتی، وہ اپنی طرف سے بات نہ بڑھانا چاہتی تھی۔ آج 6 بجے شام جب وہ واپس آئی تو اماں اجاڑ لان میں کرسی پر بیٹھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم وہاں کس لیے جاتی ہو؟ تم کو اس بیکار کام میں کیا مل جاتا ہے؟ انہوں نے سختی سے سوال کیا۔ سکون ملتا ہے، اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا۔
وہی باپ اور چچا والی باتیں کہ آپ تو مجھے بھی تباہ کرنا چاہتی ہو۔ بچوں کو پڑھانے سے اگر آپ تباہ ہوتی ہیں تو میں مجبور ہوں، اس نے تنگ آ کر جواب دیا۔ تم مجبور ہو؟ اما نے غصے سے پوچھا۔ ہاں میں مجبور ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ اما پلو میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ کمرے میں تنہا پڑھ کر وہ دیر تک سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ وہ اما کو خوش نہیں رکھ سکتی، انہیں خوش رکھنے کے لیے اسے اس پرائے گھر میں پڑا رہنا ہوگا۔ تنہائی اور بیکاری میں جو جذبے اسے ستائیں گے ان سے کس طرح پیچھا چھڑائے گی، اور جو یادوں کے بھوت اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں ان سے بچ کر وہ کہاں بھاگے گی۔ وقت یوں ہی نہیں گزر سکتا، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس خیال کے ساتھ ہی جانے کیسے اس کو والٹن کیمپ کے ڈاکٹر کا خیال آ گیا۔ اچھا آدمی ہے بیچارہ۔ رات اماں نے اکیلے کھانا کھا لیا، اس نے بھی شکایت نہ کی۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آئی تو اداس تھی۔ آپ ہی آپ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جی بیٹھا جا رہا ہے۔ سردیاں دم توڑ رہی تھی، پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سخت سردی لگ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ آج وہ آرام کرے گی، آج کہیں نہ جائے گی۔ کھانے کے بعد کمرہ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہ آنا تھی نہ آئی۔ اکتا کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ آج تو صبح جانے سے پہلے اس نے اخبار کو سرسری طور پر بھی نہ دیکھا تھا، جی ہی نہ چاہا۔ دو تین موٹی موٹی سرخیاں دیکھنے کے بعد ایک خبر پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ مشہور مسلمان کانگریسی لیڈر کو کسی شخص نے مار دیا۔ نہرو کا اظہار افسوس، مرحوم کے خاندان کے لیے 3000 روپے کا عطیہ۔ ہندو مسلمان منافرت کی شدید مذمت۔ بڑے چچا کا نام پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پھر اپنے بستر پر گر پڑی۔ اسے اپنے دل میں درد سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے وہ تو بڑے چچا سے مل کر بھی نہ آئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے پلنگ کی پٹی سے سر پٹک پٹک کر بڑی دیر تک روتی رہی۔ اب وہ بڑے چچا سے کبھی نہ مل سکے گی۔ اس احساس نے اسے اس بری طرح تڑپایا کہ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ شام ہو گئی، کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ روتے روتے وہ تھک چکی تھی۔ اماں کئی بار دروازہ کھٹکھٹا کر لوٹ چکی تھی۔ اس نے سوجی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور کمرے میں بکھرے ہوئے اخبار کے صفحوں کو رونتی باہر نکل گئی۔ ارے تم کو کیا ہوا ہے؟ اماں اس کے سرخ چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بڑے چچا کو کسی ہندو نے چپکے سے مار دیا، اس نے بڑے سکون سے کہا۔ اتنا رو چکنے کے بعد اسے جیسے صبر آ گیا تھا۔ ہے ساری زندگی ہندو کی غلامی کرنے کے بعد یہ بدلہ ملا؟ اماں کی آواز بھرا رہی تھی۔ انہوں نے پلو میں آنسو خشک کر لیے۔ ہے بیچاری بڑی بھابھی کا کیا حال ہوگا، انہوں نے تو ہم لوگوں کو اطلاع تک نہ دی۔ عالیہ اماں کو ان کے حال پر چھوڑ کر باہر لان میں چلی آئی۔ بس بڑے چچا، اتنی شاندار زندگی کا یہی انجام ہونا تھا؟ 3000 روپے کا عطیہ اور اظہار افسوس۔ پتہ نہیں کپڑے کی دکانوں کے لیے 20-25 ہزار روپے ملے تھے یا نہیں، بجلی کا کنیکشن بحال ہوا تھا یا نہیں، کیا اسی لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں بڑے چچا کی لاش رکھ کر سب روتے رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں جمیل بھیا کا کیا حال ہوگا، موت نے سارے اختلافات مٹا دیے ہوں گے کہ نہیں۔ رات لیمپ کی روشنی میں میز پر جھکی وہ بڑی دیر تک بڑی چچی کو خط لکھتی رہی اور اماں باتیں کرتی رہیں۔ جانے کیا حال ہوگا بڑی بھابھی کا۔ بڑے بھیا مرحوم نے نہ زندگی بھر خود چین لیا نہ دوسروں کو لینے دیا، بھرے پورے گھر تباہ کر دیے۔ کیا مل گیا انہیں؟ جن کا ساتھ دیا انہوں نے ہی پردیس میں موت کی نیند سلا دیا۔ ہائے چلے ہی آتے ان کافروں کے ملک سے، بھلا کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی۔ اور اب وہ جمیل میاں ہیں، وہ بھی ویسے ہی شاندار نکلے۔ خط ختم کر کے اس نے لفافے میں بند کر دیا۔ سو جائیے اماں۔ وہ لیمپ بجھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ذرا دیر بعد اماں کے خراٹے لینے کی آواز آنے لگی، مگر وہ آنکھیں کھولے اس اندھیرے میں کیا کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ بڑے چچا کی کفنائی ہوئی لاش یہاں اتنی دور لا کر کون رکھ گیا؟ اسرار میاں تم بڑے چچا کو ہاتھ نہ لگانا، کریمن بوا ناراض ہو جائیں گی۔ کریمن بوا اتنی زور زور سے قرآن شریف نہ پڑھو، موت کا احساس اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے چچا نہیں مرے، ایک دنیا مر گئی۔ چپکے چپکے پڑھو کریمن بوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، مگر وہ اپنے کانوں کو کیسے بند کر لیتی؟ اتنی دور سے بڑے چچا کے ملک سے کریمن بوا کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز برابر آئے جا رہی تھی، اور بڑی چچی کے بین کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ اے اللہ اس رات کو گزار دے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، پھر آخر اسے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیسی کیسی غلط کہاوتیں مشہور ہو گئیں اور آج تک کسی نے صحیح نہ کی۔ صبح وہ اٹھی تو تھکن اور صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔
برآمدے میں دھوپ آ گئی تھی اور اماں مائی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ وہ حسب معمول اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اماں نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ بھلا اتنے صدمے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اماں اور مائی کے بے حد اصرار کے باوجود ناشتہ کیے بغیر اسکول چلی گئی۔ 1 بجے جب وہ اسکول سے واپس آئی تو دھوپ میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر خود کو جیسے گرا دیا، اور جب مائی نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا تو وہ اس طرح کھانے لگی جیسے کڑوی روٹی نگل رہی ہو۔ اماں اب تک اپنے کام میں مصروف تھیں۔ اوفو، سارا دن گزر جاتا ہے مگر کام نہیں ختم ہوتا۔ کوٹھیوں میں کتنا کام ہوتا ہے۔ مائی برآمدے میں رکھے ہوئے گملوں میں پانی ڈال دو، سوکھے جا رہے ہیں۔ اماں برابر بولے جا رہی تھی۔ مائی، تم نے کمرے میں میز پر کھانا کیوں نہیں لگایا؟ میز کرسی ہو تو آدمی کیا مزے سے کھانا کھاتا ہے۔ اپنے ہاں کا بھی کیسا برا رواج تھا کہ تخت پر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن، مرنے والے کو کون روتا ہے؟ آج اماں پر اپنے ہاں کے رواجوں کے عیبوں کا انکشاف ہو رہا تھا۔ اگر یہ کوٹھی نہ ملتی تو پھر یہ اتنے بہت سے راز کیسے کھلتے؟ کھانا کھا کر وہ والٹن کیمپ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں نے اسے مڑ کر دیکھا اور کوئی اعتراض کیے بغیر پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ شام جب وہ والٹن کیمپ سے واپس آئی تو کسی قدر پرسکون تھی۔ والٹن کیمپ میں ڈاکٹر نے اسے کتنے مدھم اور پیارے لہجے میں سمجھایا تھا، اسے تسلی دی تھی، اسے وہاں سے جلدی چلے جانے پر مجبور کیا تھا، اور پھر نیند کی 2 گولیاں دے کر ہدایت کی تھی کہ رات کو ضرور کھا لے، اسے نیند کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اچھا اور مہربان آدمی ہے۔ رات سونے سے پہلے عالیہ نے نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے فیصلہ کیا۔ اسکول سے آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بستر پر لفافہ پڑا ہے۔ کتنے دن بعد بڑی چچی نے جواب دیا تھا۔ وہ تو ان کے خط سے مایوس ہو گئی تھی۔ لفافہ کھول کر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ پیاری عالیہ، تمہارا خط ملا۔ دل قابو میں نہ تھا جو تم کو جواب دے سکتی۔ تم نے دیکھا تمہارے بڑے چچا کتنے بے مروت نکلے۔ میں نے زندگی بھر ان کا ساتھ دیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ تم کو کیسے بتاؤں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں تمہارے بڑے چچا کو برابر منع کر رہی تھی کہ دلی مت جاؤ، کیا پتا کہ ابھی کیا عالم ہو، مگر وہ نہیں مانے اور نہرو سے ملنے چلے گئے۔ وہاں کسی ہندو نے چپکے سے شہید کر دیا۔ ہنستے بولتے گئے تھے اور جب آئے تو ہونٹوں پر تالا پڑ چکا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہاں کے جاننے والوں نے لاش پہچان لی اور عزت کے ساتھ گھر لے آئے، ورنہ آخری دیدار کو بھی ترستی رہ جاتی۔ بیٹی، خدا سے دعا کرو کہ اب وہ تمہاری چچی کی لاج رکھ لے اور جلدی سے اٹھا لے۔ نہرو نے 3,000 روپے دینے کا اعلان کیا تھا، مگر تمہارے جمیل بھیا نے یہ امداد لینے سے انکار کر دیا۔ تمہارے جمیل بھیا نے باپ کی موت کا اس قدر دکھ کیا کہ اب تک ان کے نام پر پیلے پڑ جاتے ہیں۔ تمہارے جمیل بھیا بہت دن تک بیکار رہے، ملازمت ڈھونڈے نہ ملتی، گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ وہ خدا بھلا کرے تمہارے بڑے چچا کے کانگریسی دوستوں کا، جنہوں نے تمہارے جمیل بھیا کو زبردستی اسسٹنٹ جیلر کرا دیا۔ بڑی سفارشوں سے یہ نوکری ہاتھ لگی اور وہ بھی تمہارے بڑے چچا کی خدمات کے صلے میں مل گئی ہے۔ خدا ان کے دوستوں کو اجر دے۔ کتنے دن ہو گئے تمہارے بڑے چچا کو سدھارے، مگر اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹھک سے نکلے چلے آ رہے ہیں۔ کریمن بوا تم کو اور دلہن کو بہت یاد کرتی ہیں، بہت لٹ گئی ہیں۔ تمہارے بڑے چچا کے مرنے کی خبر سنتے ہی انہوں نے اسرار میاں کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آج تک نہ لوٹے۔ اگر شکیل کہیں ملے تو ماں کے کلیجے کا حال سنا دینا۔ اب کتنے دن اور جیوں گی عالیہ؟ ایک بار تو اس کی صورت بھی دیکھ لیتی۔ حیدرآباد دکن پر ہندوستان کا قبضہ ہوتے ہی تمہارے ظفر چچا کراچی چلے گئے۔ ان کا خط آیا ہے کہ ابھی بیٹھنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملا۔ اللہ اپنا رحم کرے۔ تمہاری نجمہ پھوپھی اپنے گھر خوش نہیں ہے، طلاق لینے کی سوچ رہی ہیں۔ بہت سمجھایا مگر نہیں مانتی۔ کہتی ہیں کہ ان کا میاں جاہل ہے، انگریزی کے 2 لفظ صحیح نہیں بول سکتا۔ انہیں سخت شرم آتی ہے کہ ان کا شوہر ایسا ہو۔ ان کی سہیلی نے دھوکے سے شادی کرا دی۔ نجمہ کے میاں تو صرف 12 جماعتیں پڑھے ہیں۔ چھوٹی دلہن کو بہت بہت دعا کہو، بس جیتی ہوں، یہ دنیا ظالم نہیں چھوٹتی، ورنہ تمہارے بڑے چچا کے ساتھ ہی یہ لاش اٹھتی۔ خط لکھتی رہا کرو، تمہاری بڑی چچی۔ خط پڑھ کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ بڑے چچا اسرار میاں کو بھی اپنے ساتھ دلی لے گئے ہوتے، شاید کسی کو رحم آ جاتا اور ایک تیز چھرا ان کی گردن پر بھی پھیر دیتا۔ اماں سے آنسو چھپانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کس کا خط ہے؟ اماں نے پوچھا۔ بڑی چچی کا، آپ کو دعا لکھی ہے۔ حد کر دی، اتنے دن بعد جواب دیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا سمجھتی کب ہے؟ سناؤ کیا لکھا ہے؟ خود پڑھ لیجیے اماں، میں تھک گئی ہوں، اس نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ اماں نے خط پڑھ کر رکھ دیا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ کیسی بے وقوفی کی کہ 3,000 روپے واپس کر دیے۔ ایک دکان میں لگا دیتے تو چل نکلتی۔ اب تم کہاں ہوگے اسرار میاں؟
आलिया दिल ही दिल में पूछ रही थी। खैर करीबन बुआ ने यह काम खूब किया कि इसरार मुस्टंडे को निकाल दिया। मुफ्त खोरा किसी काम का भी ना था, खा गया मनहूस सबको। अम्मा, आलिया ने सुर्ख सुर्ख आंखें खोलकर अम्मा को पुकारा। क्या है? कुछ नहीं। उसने फिर आंखें बंद कर ली। उसका जी चाह रहा था कि वो अपने घर की तबाही के लिए पूछे कि वो कौन लाया था, वहां कौन से इसरार मियां थे, अब्बा को कौन खा गया, अब्बा को मुसर्रत के लिए कौन तरसाता रहा। मगर वो ये सब न पूछ सकी। आखिर वो उसकी अम्मा है। वो पड़े पड़े ठंडी सांसें भरती रही। अम्मा लोटों से भर भर कर क्यारियों में पानी डालने लगी। जमील भैया क्या बिल्कुल भूल गए? उसके खत का जवाब भी न दिया। मगर अब वो शाकी क्यों है? ठीक है, जवाब नहीं दिया। याद नहीं आती होगी। दूरी सब कुछ भुला देती है। कोई जज्बा उसके कलेजे को नोचने लगा। अम्मा की आवाज पर वो खाना खाने के लिए उठ गई। बड़ी चची ने छम्मी के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। जाने उसका क्या हाल होगा। उसकी बिटिया तो अब मजे से बैठने लगी होगी। खाना खाकर वो वॉल्टन कैंप जाने की तैयारी करने लगी। अल्लाह जाने जफर चचा हैदराबाद की जन्नत से निकलकर किस हाल में होंगे। मैं कहती हूं कि किसी दिन घर में भी बैठो। आखिर ये बेहुदा सिलसिला कब तक चलता रहेगा? लोटा रखकर अम्मा एकदम बिगड़ उठी। ये बेहुदा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, उसने बड़ी सख्ती से जवाब दिया। अम्मा हर वक्त अपने हाल में मगन रहती हैं। ये तक नहीं देखती कि आज बड़ी चची का खत आया है। आज उसके दिल पर छुरियां चल रही हैं। सुकून, तुमको सुकून मिलता है? बगैर पैसे कौड़ी के इन भिकमंगों की खिदमत करके सुकून मिलता है? वो तुमको क्या दे देते हैं जो इस तरह मारी मारी फिरती हो? मारे गुस्से के अम्मा का मुंह सुर्ख हो रहा था। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। वो लुटे हुए गरीब मुझे क्या दे सकते हैं? उनकी खिदमत करके मुझे खुशी होती है। उस वक्त तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। आलिया ने जैसे भरपूर मुसर्रत से आंखें मूंद ली। उसे उस वक्त वो बच्ची याद आ रही थी जिसकी किताबें अमृतसर में रह गई थी, और वो उन किताबों को याद करके अब भी रोती है। उसने बदले में उसको कई किताबें दी, मगर वो उन किताबों को नहीं भूलती। हो, तुम्हारे बाप भी यही कहते थे कि मुझे फला काम में मुसर्रत होती है, मुझे सुकून मिलता है, और तुम्हारा चचा भी यही कहता था। अम्मा उसे घूर रही थी। मैं अब्बा नहीं हूं, और ना मैं बड़े चचा की तरह बन सकती हूँ। आप उनका नाम ना लिया करें तो बेहतर होगा। आप तो मुझे सिर्फ अपनी बेटी समझिए और बस। वो तेजी से बाहर निकलने लगी तो अम्मा ने फिर से लोटा उठा लिया। बहार ने मुरझाए हुए पौधों में जान डाल दी थी। नन्ही नन्ही कोपलें फूट रही थी, और गुलाब के पौधे में दो बड़े बड़े फूल झूल रहे थे। आलिया को एकदम याद आया कि एक बार उसने क्यारी से एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिया था। मगर जब जमील भैया ने उसे बड़े इश्तियाक से देखा था तो उसने अपने बालों से फूल खसोट कर क्यारी में फेंक दिया था। फाटक से बाहर जाते जाते उसने एक फूल तोड़कर बालों में लगा लिया। शाम जब वो वॉल्टन कैंप से वापस आई तो कपड़े तब्दील करके लॉन में आ बैठी। अम्मा तो सख्त नाराज थी। उन्होंने उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। फाटक के उस पार सड़क पर कारें और तांगे शोर मचाते गुजर रहे थे। फिर भी आलिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि हर तरफ सन्नाटा तारी है। वो घबराकर टहलने लगी। खिजा में झड़े हुए खुश्क पत्ते अब तक घास पर पड़े थे, जो उसकी चप्पलों के नीचे आकर खिजा की याद दिला रहे थे। क्या आज यहीं बैठी रहोगी? जब अंधेरा छाने लगा तो अम्मा ने बरामदे में आकर कहा, और फिर उल्टे पैरों वापस चली गईं। अब अम्मा का मूड ठीक हो रहा है। वो सरकंडों की पुरानी कुर्सी पर थक कर बैठ गई। अब खासा अंधेरा छा गया था, फिर भी उसने उठने का नाम न लिया। अब यह खतो किताबत का सिलसिला भी खत्म हो जाना चाहिए। क्या फायदा कि मुसलसल अजियत सहती रहे। यादें सबसे ज्यादा जालिम होती हैं। और अचानक फाटक जोर से खुला और कोई बेतहाशा भागता हुआ अंदर आ गया। कौन? उसने घबराकर पूछा। भागने वाला एक लम्हे को रुक गया। आप मेरी माँ हैं, मेरी बहन हैं, मुझे छुप जाने दीजिए। मैं गरीब मुहाजिर हूं। वो जालिम पुलिस मुझे खामखा पकड़ रही है। मैं अभी चला जाऊंगा। आदमी दौड़कर एक ओट के पीछे छुप गया। आलिया खौफ के मारे कुर्सी पर जमकर रह गई। उसने अम्मा को आवाज देना चाही, मगर सारी जान का जोर लगाने के बाद भी वो हूं तक न कर सकी। उसी लम्हे अम्मा ने आकर बरामदे का बल्ब रोशन कर दिया। खाना खा लो आकर। अम्मा के लहजे में अब तक सख्ती थी। रोशनी में उसने हर तरफ देखा, फिर भी उससे कुछ न बोला गया। अम्मा फिर चली गईं और वो हाथ बढ़ाकर रह गई। उसने उठकर अंदर भागना चाहा तो पैरों ने जवाब दे दिया। ओट के पीछे बिल्कुल खामोशी थी। आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं कौन सा डाकू आ छुपा हो। वो बड़ी मुश्किल से उठी और अंदर जाना चाहती थी कि एकदम खड़बड़ हुई और वो आदमी निकल आया। वो बाहर भागने वाला था कि आलिया से उसकी आंखें चार हो गईं। अरे आलिया बजिया, आप?
شکیل نے اپنی ننگی ننگی سرخ آنکھیں جھکا لی۔ انہوں نے مجھے غریب جان کر گرا کٹ سمجھ لیا۔ میں ایسا نہیں ہوں بجیا۔ عالیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ سامنے شکیل کھڑا تھا۔ اس کی قمیض شانے سے پھٹی ہوئی تھی اور بڑھے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب میں جاتا ہوں بجیا، کہیں وہ مجھے تلاش کرتے اندر نہ آ جائیں۔ تم کہاں جاؤ گے شکیل میرے بھیا؟ عالیہ بے قرار ہو کر اس سے لپٹ گئی اور پھر اسے اپنی کرسی پر بٹھا کر جلدی سے برآمدے کی بتی بجھا آئی۔ اب تم کہیں نہ جاؤ، کہیں وہ ظالم تم کو پکڑ نہ لے۔ تم میرے کمرے میں چلو۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی اور برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے جانے دیجیے بجیا، وہ اب تک گھبرایا ہوا تھا۔ میں تم کو کہیں نہ جانے دوں گی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے میرے بھیا؟ وہ شکیل کے پھٹے کپڑوں اور لاغر چہرے کو دیکھ کر جیسے بلکی جا رہی تھی۔ تم یہاں اس حالت میں پھر رہے ہو اور وہاں بڑی چچی تمہارے لیے ادموئی ہو گئی۔ اس نے شکیل کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ اچھا، اماں مجھے یاد کرتی تھی؟ مجھے اور کون کون یاد کرتا تھا؟ ابا تو مجھے خاک یاد کرتے ہوں گے، وہ تو کسی سے مطلب ہی نہ رکھتے تھے۔ اور چھمی اور جمیل بھیا، وہ تو میری خوب برائیاں کرتے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ میں سخت بھوکا ہوں بجیا، کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ بڑے چچا تم کو خاک یاد کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے شکیل میرے بھیا۔ عالیہ کا گلا روندھنے لگا۔ چلو تم کو کھانا کھلاؤں، پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے شکیل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ یہاں کب آئیں بجیا؟ ساتھ چلتے ہوئے شکیل نے پوچھا۔ پاکستان بننے کے تھوڑے دن بعد آ گئی تھی۔ وہ اسے کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں اماں روٹ کر اکیلی بیٹھی بڑی نزاکت سے کھانا کھا رہی تھی اور مائی آنکھیں پھاڑے شکیل کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے نظریں بھی نہ اٹھائیں۔ اماں، شکیل آیا ہے۔ کون شکیل؟ اماں نے نظریں اٹھائیں۔ ارے تم کب آئے پاکستان؟ اماں نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑے دن ہوئے چھوٹی چچی، اور وہ سب غلط ہے۔ وہ واہیات لوگ یوں ہی خام خواہ پردیسی جان کر شکیل اماں کے سامنے بھی اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ شاید اسے خیال ہوگا کہ عالیہ ضرور سب کچھ بتا دے گی، مگر عالیہ نے تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اماں، شکیل بیچارہ قافلوں کے ساتھ آیا ہے، ادھر دور شہر کے اندر کہیں ٹھہرا ہے۔ ابھی تو بیچارے کو کچھ پتا نہیں، اس لیے ادھر ادھر محنت مزدوری کر کے پیٹ بھر رہا ہے۔ اپنا کوئی نہ ہو تو پھر یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس نے شکیل کے لیے کرسی کھینچ دی۔ اب اگر ہمارے پاس جگہ ہوتی تو دے دیتے، اتنی سی تو کوٹھی ہے۔ اماں نے 6 کمروں کی کوٹھی کو اتنا سا بنا دیا۔ ان کے لہجے میں سخت بے اعتنائی تھی۔ وہ شکیل کو ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ کافی عرصے یہیں میرے پاس ٹھہرے گا، عالیہ نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اماں نے گھور کر عالیہ کو دیکھا اور بے تعلقی سے کھانا کھانے لگی۔ شکیل مر بھکوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہا تھا۔ وہ روٹی اس طرح اٹھاتا جیسے جھپٹ رہا ہو۔ بہت دن بعد گھر کا کھانا ملا ہے، مزہ آ گیا بجیا۔ اماں سب سے پہلے اٹھ کر چلی گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے شکیل اور عالیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ عالیہ بیٹھی شکیل کو کھاتے دیکھتی رہی اور یہ سوچ سوچ کر دہلتی رہی کہ اگر اس وقت پولیس اسے پکڑ ہی لیتی تو کیا ہوتا۔ کھانے کے بعد وہ شکیل کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ دروازے بند کر لیجئے بجیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شکیل بڑے آرام سے عالیہ کے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، ٹھیک رہے گا نا؟ اس نے پوچھا۔ اب تو ابا کا ملک آزاد ہو گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نہرو نے ان کو کون سی جاگیر دے دی؟ شکیل نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی۔ بڑے چچا، عالیہ کی آواز کانپ گئی۔ وہ تو اس دنیا سے سدھار گئے شکیل، انہیں تو کسی ہندو نے فساد میں شہید کر دیا۔ کیا؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر اس کا سر اٹھایا تو سارا تکیا بھیگا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت اماں یاد آ رہی ہیں بجیا، وہ 2 سال کے بچوں کی طرح منمنایا۔ اب تم ان کے پاس چلے جاؤ شکیل، ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بڑے چچا کی موت نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا، تمہیں دیکھ کر وہ تھوڑے دن اور جی لیں گی۔ ابا کا مر جانا ہی ٹھیک ہوا بجیا، انہوں نے کسی کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب میں گھر جا کر کیا کروں؟ وہ جمیل بھیا مجھے تانے دے دے کر زندگی حرام کر دیں گے۔ میرے لیے تو اب بھی اس گھر میں کچھ نہ ہوگا، یہاں کما کھا لوں گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر اس طرح تو نہ کماؤ کہ پولیس تمہارے پیچھے پیچھے پھرے۔ تم بہت بے رحم ہو شکیل میرے بھائی۔ میں کچھ نہیں کرتا بجیا، پولیس بہت بے رحم ہے، وہ غریبوں کو جینے نہیں دیتی۔ مجھے اماں یاد آ رہی ہیں۔ اگر تم بڑی چچی کے پاس نہیں جاتے تو پھر میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں تم کو اب کہیں نہ جانے دوں گی۔ اب میں ملازم ہو گئی ہوں، میں تم کو بھی اسکول میں داخل کرا دوں گی، تم آرام سے پڑھو، اس طرح زندگی بن جائے گی۔ میں کل ہی بڑی چچی کو لکھ دوں گی کہ شکیل میرے پاس ہے، ہم بھائی بہن بڑے مزے سے رہتے ہیں۔ اب کیا پڑھوں گا بجیا، جو پڑھا تھا وہ بھی بھلا دیا۔ اور بجیا،
ہمارے گھر کے سامنے والا اسکول تو اسی طرح تھا نا؟ ہاں اسی طرح تھا۔ جب پڑھنا شروع کرو گے تو سب یاد آ جائے گا۔ اب صبح باتیں ہوں گی بجیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شکیل نے اکتا کر جمائی لی۔ سو جاؤ، مگر اب یہ سن لو کہ میں تم کو جانے نہ دوں گی، تم میرے پاس رہو گے۔ اب سو رہی ہے بجیا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ بس اب آپ اٹھ جائیے، میں اندر سے دروازہ بند کر لوں۔ دروازہ بند کر لو گے تو گرمی نہیں لگے گی؟ نہیں بجیا، میں دروازہ بند کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عالیہ آ کر برآمدے میں لیٹ گئی۔ پاس کے پلنگ پر اماں بڑی بے خبر سو رہی تھی۔ اسے ان پر رحم آنے لگا۔ خام خواہ آج ان سے بدزبانی کی۔ وہ بڑی دیر تک یوں ہی لیٹی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ شکیل کے بھاگ کر آنے اور چھپنے کے منظر نے اس کی نیند کو لوٹ لیا تھا۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی بھی صورت میں شکیل کو نہ جانے دے گی، چاہے اس سلسلے میں اماں سے کتنی ہی دشمنی مول لینی پڑے۔ رات گئے وہ سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو شکیل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا شکیل غسل خانے میں ہے؟ اس نے اماں سے پوچھا۔ میں نے تو صبح اٹھ کر اسے دیکھا نہیں، شاید چلا گیا، کام جو کرنا ہوا، مزدور آدمی ٹھہرا۔ اماں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ سب جھوٹ ہے، صبح اس نے جانے کو کہا ہوگا اور اماں نے اسے اجازت دے دی ہوگی۔ اس نے آپ سے جانے کے لیے کہا ہوگا اور آپ نے خوش ہو کر اجازت دے دی ہوگی۔ عالیہ نے غصے سے کہا۔ تم بولا گئی ہو، مجھ سے بات مت کرو ورنہ اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ اماں باورچی خانے میں چلی گئیں۔ پتا نہیں اب کب آئے گا، اماں کی اجازت سے کتنا مایوس ہو کر گیا ہوگا۔ اماں نے کیسا ظلم کیا، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک پلنگ سے پاؤں لٹکائے گم سم بیٹھی رہی۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اسے الماری کا تالا کھولنے کی ضرورت نہ پڑی۔ ٹوٹا ہوا تالا چھوتے ہی کھل گیا۔ پرس کھلا پڑا تھا اور اس کی جمع جت سے 50 روپے غائب تھے۔ شکیل میرے بھائی، تم سے اب کبھی ملاقات نہ ہوگی، اب تم سدا کے لیے کھو گئے، اب تم کو کون پا سکتا ہے۔ بڑی چچی کا خط سامنے پڑا تھا اور وہ نئے حادثے پر ملول بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب چھمی کی زندگی کا کیا بنے گا۔ آخر اس نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آنے سے انکار کیوں کیا؟ آخر اسے یہ کیا سوجی تھی جس پاکستان کے لیے وہ ہاتھوں اچھل اچھل کر نعرے لگاتی تھی؟ اس پاکستان میں وہ کیوں نہ آئی؟ اس نے ایک بار پھر خط اٹھا لیا اور اس حصے کو پڑھنے لگی جس میں چھمی کے متعلق لکھا تھا۔ چھمی نے اپنے میاں کے ساتھ پاکستان جانے سے انکار کر دیا، اور جب اس سے ضد کی تو لڑائی پر آمادہ ہو گئی۔ جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ چھمی نے اپنی ساس کو بال پکڑ کر خوب مارا، اور اس کی ساس نے اپنے بیٹے سے اسی دم طلاق دلوا کر ماں لڑکی کے یہاں بھجوا دیا۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ اب اپنی اس بے لگام لڑکی کا کسی بھنگی سے نکاح کر دو، ہمارے بیٹے کو تو کراچی میں چاند جیسی دلہن مل جائے گی۔ اب چھمی جب سے یہاں آئی ہے بالکل چپ ہے، اپنی بچی کو سینے سے لگائے دم بخود پڑی رہتی ہے۔ اس چھمی نے ہمیشہ اپنے ساتھ دشمنی کی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اماں چھمی کو طلاق دے کر اس کے میاں کراچی آ گئے۔ اماں کو قریب آتے دیکھ کر عالیہ نے اطلاع دی۔ اماں نے حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھا اور پھر خط اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اب بیچاری چھمی کیا کرے گی؟ عالیہ سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہی کیا ان لوگوں نے، بھلا ایسی لڑکی سے کون نباہ کر سکتا تھا؟ غضب خدا کا، میاں اور ساس دونوں کو پیٹ کر رکھ دیا۔ اماں نے خط میز پر ڈال دیا اور کمرے کا تڑی بڑی سامان ٹھیک کرنے لگی۔ عالیہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ والٹن کیمپ سے آ کر اس نے کپڑے بھی نہ تبدیل کیے تھے۔ مائی نے اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑا دی تو وہ کھڑے کھڑے پینے لگی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کمرے میں ہر چیز بکھیر دیتی ہے اور اماں ٹھیک کرتی پھرتی ہیں۔ اتنی لاپرواہی بھی کس کام کی؟ اماں کیا سوچتی ہوں گی؟ چائے کی خالی پیالی مائی کو تھما کر وہ لان میں آ گئی۔ جون کی شام بھی کس قدر تپ رہی تھی۔ اونچے اونچے درخت بالکل ساکت کھڑے تھے، ایک پتا بھی تو نہ ہل رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے خشک گھاس پر ٹہلنے لگی۔ اب تو تنہائی اور اداسی کا شدید احساس ہر وقت ستانے لگا تھا۔ وہ اپنی اس لگی بندھی زندگی سے کس قدر عاجز آ گئی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ چھمی کی برباد زندگی کا ماتم کر چکی تھی تو پھر اپنی برباد زندگی کے لیے سوچنے لگی تھی۔ اب وہ کیا کرے، زندگی کس طرح کٹے؟ سوچتے سوچتے اسے چند لمحوں کے لیے ڈاکٹر کا خیال آ گیا۔ عالیہ نے اس کی آج کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی اور پھر اس طرح جی اچاٹ ہو گیا جیسے کوئی عجیب سی حرکت کرنے جا رہی ہو۔ وہ باتیں ہی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ اچھا آدمی ہے، مگر اسے باتیں کرنی ہی کب آئی ہیں؟ کوٹھی، کار، پریکٹس کا حال اور بس۔ کوٹھی تو ماموں نے اسے بھی دلا دی ہے، اور رہی کار تو وہ روز بس پر جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے نا کہ وہ کار سے بڑی ہوتی ہے اور کسی ایک شخصیت کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اب کھانا کھا لو، یہاں اندھیرے میں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟
अम्मा उसके पास आ खड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि वाकई अंधेरा फैल गया है। वो अम्मा के साथ बोली, तुम हर वक्त चुप रहती हो, मैंने तुम्हारे मामू को लिख दिया है कि। अम्मा ने चलते हुए कहा कि अब तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर दें। अच्छा, मुझे आज मालूम हुआ है कि मैं इसीलिए उदास रहती हूँ। वो इस सच्चाई पर झल्ला गई। मगर आपने मामू को यह हक कब से दे दिया? मैं तो उनको मामू भी नहीं मानती। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मा ने उसे मलामत भरी नजरों से देखा मगर चुप रही। इधर कुछ दिनों से उन्होंने आलिया को डांटना डपटना और उससे लड़ना छोड़ दिया था। दोनों खामोशी से खाना खाती रहीं। आलिया का जी भर रहा था, फिर भी वो जब्त किए बैठी खाती रही और अम्मा जाने क्या सोचती रहीं। स्कूल से वापसी पर उसने देखा कि मेज पर छम्मी का खत पड़ा है, जिसे अम्मा खोल कर पढ़ चुकी थी। खत का एक सफा कमरे के फर्श पर पड़ा था। उसे जरा सा गुस्सा आया और फिर जल्दी जल्दी खत पढ़ने लगी। प्यारी बजिया तस्लीम, आपको गए 1 साल होने आ रहा है, मगर आपने कभी मुझे याद ना किया। ठीक है, मैंने भी आपको खत ना लिखा, मगर मैं आपको कभी ना भूली। मैंने तो आपको हर दुख और हर खुशी में याद किया, और जब मैं बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी में बहार आ गई है, तब भी मैं आपको याद कर रही हूँ। बजिया, काश आप यहाँ होती तो देखती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपके जमील भैया ने मुझे अपना बना लिया है। मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि मैं उनकी बन गई हूँ। तलाक के बाद जब मैं इस घर में आकर पड़ गई थी तो ऐसी बात सोच भी न सकती थी। बहुत दिन पहले जब उन्होंने मुझसे आंखें फेरी थी तो मुझे अपनी बदनसीबी का यकीन हो गया था। बजिया, अब आपको यह भी बता दूं कि मैं इसीलिए पाकिस्तान नहीं गई थी। वो मुझे इतनी दूर ले जा रहे थे जहां से पलटकर फिर मैं जमील को न देख सकती। वो जालिम लोग मुझसे सब कुछ छीने ले जा रहे थे। बजिया, मजे की बात तो यह है कि बड़ी चची जमील के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि जमील की दुल्हन की खिदमत करके जिंदगी गुजार लूंगी। कभी तो जमील को एहसास होगा, वो पछताएंगे, उन्हें अफसोस होगा। उस वक्त मैं समझूंगी कि मुझे मोहब्बत में कामयाबी हो गई। मैंने उन्हें पा लिया, मगर इसकी नौबत ही ना आई बजिया। और उस दिन जब बड़ी चची लड़की के घर आखिरी जवाब लेने जा रही थी तो रात को जमील भैया मेरे पास आ बैठे और मेरी बिटिया को गोद में लेकर खिलाने लगे। मैं चुप बैठी रही। जब से तलाक लेकर आई थी उन्होंने मुझसे एक बात भी न की थी। मैं क्या मुंह लेकर उनसे बोलती? आप ही पूछने लगे कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गई। बजिया, मैं उन्हें क्या जवाब देती? मारे दुख के कलेजा फट रहा था कि जिसकी खातिर इतना सब कुछ किया वो ये भी नहीं जानता। मैं रोने लगी तो वो एकदम बेचैन हो गए और मुझे लिपटा लिया और मेरी बिटिया से पूछने लगे कि मैं तेरा बाप बन जाऊं। फिर मुझसे बोले कि छम्मी, तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर कर्ज है, अब इस कर्ज से निजात पालूंगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर नीचे चले गए और दूसरे दिन बड़ी चची ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाकर मुझे दुल्हन बना दिया। अब मैं बहुत खुश हूं बजिया। जमील मेरी बहुत फिक्र रखते हैं, मेरी बिटिया को बहुत चाहते हैं। बजिया, आपको एक बात बताऊं, जब बिटिया हुई थी तो मैंने सोचा ही ना था कि ये जमील की बेटी नहीं है। बड़ी चची बहुत खुश हैं, मैं उनकी खूब खिदमत करती हूँ। करीमन बुआ भी बहुत खुश हैं, कहती हैं कि अपना खून अपनों में आ गया। हरदम बिटिया को लिपटाए फिरती हैं, आपको बहुत याद करती हैं। अब घर की बड़ी अच्छी हालत है, बस बड़ी चची को शकील बहुत याद आता है। अच्छा बजिया, अब रुखसत होती हूँ। अल्लाह करे मेरी बजिया को भी चांद जैसा दूल्हा मिले। बजिया, अब आप भी जल्दी से शादी कर लीजिए। छोटी चची को आदाब कहिए। आपकी प्यारी छम्मी। खत खत्म करके वो इधर उधर देखने लगी। वो उस वक्त कितनी खाली और वीरान हो रही थी। बड़ा अच्छा हुआ छम्मी की जिंदगी बन गई, उसने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी। और क्या मिलता जमील मियाँ को, बढ़ती हुई छम्मी ही मिलना थी, अम्मा ने बड़े सुकून से कहा। आलिया खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई और यूं ही बेमकसद इधर उधर देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उठकर वॉल्टन कैंप जाने के लिए तैयार होने लगी। आज डॉक्टर ने उससे बड़ी इल्तिजा से शादी की दरख्वास्त की थी। जमीन मकान सब उसके नाम लिखने के लिए कहा था। सारी जिंदगी उसके कदमों में गुजारने का वादा किया था। और जब वो ये सब कर रहा था तो एक लम्हे को उसका जी चाहा कि वो हाँ कर दे, वो उस साए तले बैठ जाए। मगर जब वो इकरार करना चाहती थी तो उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। कार, कोठी, बैंक बैलेंस और ये डॉक्टर जो वॉल्टन कैंप में लुटे हुए इंसानों का इलाज करके रुपए कमाता है, बस उसने यही चाहा था? क्या उसका मेयार यही शख्स था? और वो जाने किस जज्बे के तहत वहां से नहीं नहीं कहती भाग आई थी और अब अपने घर में पड़ी सोच रही थी कि आखिर वो चाहती क्या है। इधर तो कितने दिन हो गए थे कि उसे जमील भैया की याद भी ना आई थी। उसने बड़ी चची के खतों का जवाब भी न दिया था। उसने तो वहां से तमाम रिश्ते तोड़ लिए थे। उसे अब कोई दिलचस्पी महसूस न होती थी। बादल बड़े जोर से घिर कर आए थे। वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गई।
بارشوں نے گھاس کو گھنا اور سبز کر دیا تھا۔ بھیگی بھیگی ہوا میں ٹہلتے ٹہلتے اس نے دیکھا کہ پھاٹک کے پاس کوئی شخص کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ میں اندر آ جاؤں عالیہ بی بی؟ وہ آگے بڑھنے لگا۔ 40-42 سال کی ایک پرکشش شخصیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عالیہ نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، جانے کہاں دیکھا ہے، کس سے ملتی صورت ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ آپ کون ہیں؟ آخر اس نے پوچھا۔ میں صفدر ہوں، تم نے پہچانا نہیں عالیہ بی بی؟ یہ سامنے والی کوٹھی میں آتا جاتا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ماموں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی بہن یہاں سامنے رہتی ہیں۔ میں ضبط نہ کر سکا، تم سے ملنے کو تڑپ گیا۔ چچی کہاں ہیں؟ مگر خیر انہیں میرے آنے کی اطلاع مت دو۔ وہ منمنائے۔ صفدر بھائی، عالیہ نے بمشکل آواز نکالی۔ ماضی اس کے سامنے ماتم کرتا آ گیا تھا۔ اچھا تو آپ اب آئے ہیں، بیٹھ جائیے، آپ کو کیا کام ہے؟ عالیہ نے سرد مہری سے کہا۔ عالیہ بی بی، اتنی مدت گزر گئی، 12-13 سال کا عرصہ، اس کے بعد بھی میرے لیے تمہارے دل سے نفرت نہ گئی۔ مگر میں غلط کہہ رہا ہوں، تم تو مجھ سے نفرت نہ کرتی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ تم بھولی تو نہیں؟ 12-13 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی آواز میں کوئی فرق نہ آیا تھا، وہی لجاجت، وہی بے چارگی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ وہ ان سے باتیں کرنے پر مجبور سی ہو گئی تھی۔ ان کی آواز کی لجاجت نے جیسے اس کا دل پگھلا دیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کبھی اس شخص نے اس کے گھر میں زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ میرے بیوی بچے؟ وہ بے بسی سے ہنسے۔ تہمینہ کے بعد میری زندگی میں کوئی عورت داخل نہیں ہوئی، مجھے اس کے لیے بتاؤ عالیہ بی بی۔ جب آپ تہمینہ آپا کو چھوڑ کر چلے گئے اور جب آپ نے اسے کبھی نہ پوچھا اور صرف ایک خط لکھ کر اسے مر جانے پر مجبور کر دیا، تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اب آپ یہ معلوم کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا، جمیل بھیا کی بننے سے انکار کر دیا تھا، وہ بے وقوف تھی اس لیے مر گئی، آپ دانا تھے اس لیے زندہ رہے، اور آج اتنی مدت بعد مجھے ماضی کی یاد دلانے کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں زندہ ضرور ہوں، مگر مرے سے بھی بدتر۔ تمہارا خیال ہے کہ اگر میں وہاں رہتا تو چچی مجھے اپنا بنانا پسند کر لیتی؟ ایسا ناممکن تھا، بھرا پورا گھر تباہ ہو جاتا، اسی لیے میں راہ سے ہٹ گیا، میں نے روپے لینا بھی بند کر دیے تھے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ بہرحال میرا ضمیر صاف ہے، میں نیک کام کرتا رہا اور اس کے بدلے میں بڑے چچا کی طرح جیلیں کاٹتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تہمینہ مجھے بھولے گی نہیں اور جان دے دے گی۔ ان کی آواز یادوں کے بوجھ سے کانپنے لگی تو وہ خاموش ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اپنے لیے بتائیے، پرانی باتوں کو نہ اکھیڑیے، اب مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ عالیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیتے ہوئے زمانے کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی۔ اسے خام خواہ صفدر بھائی سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ آپا کمزور تھیں، وہ اپنی بات نہ منوا سکتی تھیں، اس لیے اماں نے گھر کو تباہ کر دیا۔ عالیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو صفدر بھائی اسے بڑے اشتیاق اور پیار سے دیکھ رہے تھے، کچھ اس طرح کہ عالیہ کی نظریں جھک گئیں اور وہ بھی گھبرا گئے۔ مجھے اپنے لیے بتائیے، اس نے پھر کہا۔ میں اپنے لیے کیا بتاؤں؟ یہاں آنے کے بعد دوبارہ سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل جا چکا ہوں اور اب تھک سا گیا ہوں، پر اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ تھکوں نہیں، زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتا رہوں۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ذرا دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی، بڑی بے ڈھنگی سی خاموشی، جیسے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا بات کرے۔ آج عالیہ کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے مدتوں اس کے گھر میں عذاب سہے تھے، گناہوں سے پہلے دوزخ کے مزے جھیل لیے تھے، جسے چھچڑوں کا قیمہ اور ڈھیروں پانی ملا دودھ دیا جاتا، جسے کئی کئی وقتوں کا باسی سڑا ہوا کھانا کھلا کر اس کی موت کی دعائیں مانگی جاتی۔ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ غریب باپ کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ حشر کے روز ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کاش صفدر بھائی کے لیے بھی یہ دنیا روز حشر ہی رہتی، انہیں جاگیردار کی بیٹی سلمہ پھوپھی کے نام سے یاد کیا جاتا، پھر تو یقیناً ان کی قیمت بڑھ جاتی۔ سوچتے سوچتے اس نے صفدر بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی کی پیٹھ سے سر ٹیکے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ اس وقت وہ اسے بڑے مظلوم نظر آ رہے تھے، بالکل پہلے جیسے صفدر بھائی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ گھر کے لڑائی جھگڑوں سے ہراساں ہو کر منہ بسورتی پھرتی تو یہی صفدر بھائی اس کو خوشیوں کی راہ دکھاتے اور اس کی خاطر اماں کی تیز گھورتی ہوئی نظروں کے تیر اپنے کلیجے کے پار کر لیتے۔ اس نے پھر ان کی طرف دیکھا تو وہ اسے بڑے پیار سے تک رہے تھے، کچھ ایسی عجیب سی نظریں کہ وہ بوکھلا کر رہ گئی، اور صفدر بھائی جھینپ گئے۔ عالیہ بی بی، مجھے آج بھی تہمینہ سے اسی طرح محبت ہے۔ آج جب یہاں بیٹھا ہوں تو جانے کیا کیا یاد آ رہا ہے۔
تم تو بڑی ہوکر بالکل تہمینہ جیسی لگنے لگی ہو بہو تہمینہ، تمہیں دیکھ کر خیال ہی نہیں آتا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادلوں سے لدی پھندی شام بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس نے صفدر بھائی کو غور سے دیکھا، جن کی آنکھوں سے دو آنسو لڑک کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کیا سچ مچ صفدر بھائی آج تک تہمینہ کو اسی طرح چاہتے ہیں؟ اور کیا اسی لیے ان کی زندگی میں کوئی عورت نہ آ سکی، اور آج وہ اس کو صرف اس لیے اتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تہمینہ آپا جیسی دکھائی دیتی ہے؟ عالیہ کو یاد آیا کہ صفدر بھائی تہمینہ کو ایسی ہی نظروں سے چھپے چوری دیکھا کرتے تھے۔ کیا محبت اتنے دنوں تک بھی زندہ رہتی ہے؟ اب صفدر بھائی کتنے تھک چکے ہیں، کتنے بہت سے بال سفید ہو گئے ہیں، شاید انہوں نے کبھی سکھ کی سانس نہ لی ہوگی۔ صفدر بھائی، کیا سچ مچ میں تہمینہ آپا جیسی لگتی ہوں؟ اس نے اچانک سوال کیا، اور پھر اپنے سوال پر خود ہی گھبرا گئی۔ ہاں، بالکل اس جیسی۔ وہ پھر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو۔ اگر تم تہمینہ ہوتی تو مجھے اپنے دل میں چھپا لیتی، مجھے زندگی کی خوشیاں دے دیتی۔ وہ جیسے خواب میں بولنے لگے، تم تہمینہ بن جاؤ عالیہ، تم میری بن جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس پر جھک گئے۔ تم میرا ساتھ دے دو، تہمینہ کہتی تھی کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ میرا ساتھ دے گی۔ اور کیا کچھ کہتی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آ کر بیٹھ گئے۔ عالیہ نے آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے کسی دلہن کو پہلی بار اس کے دولہا کے کمرے میں لے جایا جا رہا ہو۔ اس کے کانوں میں آندھیوں جیسی سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ پتا نہیں صفدر بھائی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور کیا کہتے رہے، اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ تو بالکل بہری ہو رہی تھی۔ کیا آج یہاں سے اٹھنے کا ارادہ نہیں؟ اماں برآمدے میں آ کر کہہ رہی تھی۔ اور یہ کون بیٹھا ہے وہاں؟ وہ پاس آ گئیں۔ عالیہ نے ہوش میں آ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ صفدر بھائی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم چچی، صفدر بھائی منمنائے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تم؟ اماں پہچان کر زور سے ہاتھ مٹکانے لگی۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑو گے کبھی؟ سب کچھ تو تباہ ہو گیا، تم نے اب چھوڑا کیا ہے؟ میں ملنے آیا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جی چاہ رہا تھا۔ ابھی چلا جاؤں گا چچی۔ انہوں نے عالیہ کو الوداعی نظروں سے دیکھا تو اسے اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ نہیں جائیں گے اماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ آپ ہم دونوں کو ایک کر دیجئے۔ عالیہ نے نظریں جھکا کر بڑے عزم سے کہا۔ اوفو لعنتی، تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے عالیہ کو یہی پٹی پڑھا رہے تھے؟ مارے غصے کے اماں کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تہمینہ آپا کی طرح گونگی نہیں ہوں اماں، یہ نہیں جائیں گے۔ عالیہ کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اماں نے پھٹی پھٹی نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے اسی دن کے لیے لکھا پڑھا تھا؟ میں کوئی برا کام نہیں کر رہی ہوں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ اس کے سامنے صفدر بھائی بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ عالیہ نے پیار سے ان کی طرف دیکھا۔ ساری زندگی دنیا کے لیے وقف رکھی، مگر ان کا کوئی نہ بنا، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ اب وہ ضرور ساتھ دے گی۔ تم ضرور شادی کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں کل اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں مرتے ہوئے تم کو دودھ نہ بخشوں گی۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی کہ تم میری زندگی میں ہی سلمہ کی طرح تباہ ہو جاؤ، یہ شخص جیلوں میں زندگی گزارے اور تم گھر میں پڑی تڑپو۔ میں ان کا انتظار کیا کروں گی اماں، میں تڑپوں گی نہیں، میں سلمہ پھوپھی کی طرح بھی نہیں مروں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اماں نے ساڑی کا آنچل اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، ان کا جسم لرز رہا تھا۔ چچی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، صفدر بھائی نے التجا کی۔ میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی کی ڈگر کو بدل دیا ہے۔ دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میں اب صرف دولت کماؤں گا، عیش کروں گا۔ میں اب کار کوٹھی کے خواب پورے کروں گا۔ میں اب جیل نہیں جا سکتا۔ میں اب امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت جلد مل جائے گا۔ چچی، میں اب ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا، آپ مجھے قبول کر لیجئے۔ عالیہ نے اجنبیوں کی طرح صفدر بھائی کی طرف دیکھا۔ ارے بس، اب آپ کی زندگی کا یہی مقصد رہ گیا ہے؟ بس اتنی سی بات؟ عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت دور سے ریتیلے میدانوں میں سے چل کر آ رہی ہے، تھکن سے نڈھال، جنم جنم کی پیاسی۔ ارے کوئی تو اس کے حلق میں ایک قطرہ پانی کا ٹپکا دے۔ تم پہلے کچھ بن کر دکھاؤ، پھر میں عالیہ کی خواہش پوری کر دوں گی، اماں نے بڑی چالاکی سے معاملے کو ٹالنے کے لیے کہا۔ میں شادی نہیں کروں گی اماں، آپ بھی سن لیجئے صفدر بھائی، میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ اب جب آپ یہاں آئیں تو سوچ لیجئے گا کہ مجھے تہمینہ آپا یاد آتی ہیں، میں اس یاد سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ خدا حافظ۔ جب وہ اپنے کمرے میں بے سود پڑی تھی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھمی اس کے سینے پر دھم دھم کرتی گزر گئی۔ میں نے آپ کو ہرا دیا بجیا، میں نے آپ کو ہرا دیا بجیا۔ اس نے دونوں ہاتھ زور سے اپنے سینے پر باندھ لیے۔